السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. अच्छा कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग؟ الدرس الرابع में दाल तक पहुँचे थे. जीम हो गया था मुकम्मल? सही, जीम हो गया था और दाल पर पहुंचे थे. सही है. अच्छा, क्या पढ़ा था हमने दाल में? हाँ, सबसे पहले हमें उसने जो हमारे मौलिफ हैं उन्होंने हमें बताया था हरूफ अलजर के बारे में. दो और हर्फ का इजाफा हुआ था. कौन कौन से? वो मिन और इला. क्या मतलब होता है मिन का? से, और इला तक या उसकी तरफ. ठीक है, तो मिन अल बैती का क्या मतलब हो जाएगा? घर से, और इलल मस्जिद, मस्जिद तक. ठीक है. अच्छा, इसमें फिर हमने चंद जुमलों बाद हमारे पास आया था फ़िल खरजा. ऐसे ही है. अच्छा, फ़िल जो है हम लोगों ने अगर शुरू से शुरू करें, क्या दो बड़ी अक़साम बनाई थी अरबी ज़बान की? और हाँ, जी भूल गए सारे आप लोग. हाँ, क्या किस्म थी पहली? कलीमा. कलीमा का क्या मतलब होता है? एक लफ्ज़. ठीक है, एक लफ्ज़ जिसका कोई माना हो. और अल कलाम, अल कलाम का मतलब जुमला. ठीक है, जुमले की क्या दो किस्में हैं? हाँ, जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला फ़िलिया. ठीक है. अच्छा, जुमला इस्मिया कौन सा होता है? जुमला फ़िलिया कौन सा होता है? जो जुमला इसम से शुरू होता है वो इस्मिया, और जो फ़िल से शुरू होता है वो जुमला फ़िलिया. ठीक है. अच्छा, जुमला इस्मिया में क्या दो रुकन हम लोग तलाश करते हैं? मुब्तदा और खबर. एक कोई वहां से पेन लेगा, उनको बोले ब्लैक मार्कर दे दें. अच्छा, मुब्तदा और खबर. ठीक है, ये दो चीजें हैं जो हम जुमला इस्मिया में तलाश करते हैं. अच्छा, जुमला फ़िलिया में क्या तलाश करते हैं जी? हाँ, ये हमने आखिरी क्लास में लिया था. क्या क्या चीजें होती हैं? फ़िल. सबसे पहले फ़िल होना चाहिए. फ़िल का क्या मतलब होता है? फ़िल किसको कहते हैं? कोई भी काम को, कोई भी एक्शन को. ठीक है, फ़िल कहते हैं. और इसके और क्या जरूरी होता है? फ़ाइल. फ़ाइल मतलब उस काम को करने वाला, वो काम को कर कौन रहा है. ठीक है, बेसिकली ये दो चीजें होती हैं. और कुछ कुछ जगहों पर हमें मफ़ऊल की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन बेसिकली वैसे ये दो चीजें लाजमी है एक जुमला फ़िलिया को मुकम्मल करने में. ठीक है, जुमला फ़िलिया को मुकम्मल करने के लिए ये दो चीजें लाजमी होती है, फ़िल और फ़ाइल. ठीक है, और मफ़ऊल जो होता है वो भी कहीं कहीं ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे मकामात ऐसे होते हैं जहाँ वो ज़रूरी नहीं होता. असल में फ़िल और फ़ाइल ज़रूरी होता है. ठीक है, वो फिर हम देखेंगे कौन कौन से सीखें जहाँ जहाँ हमें मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ती है, वो आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, अब ये फ़ाइल क्या चीज़ होती है? फ़ाइल के बारे में हमने क्या बताया? फ़ाइल क्या होता है? जो काम को करने वाला है. ठीक है, कहीं भी हमें कोई फ़िल दिख रहा है, हमें पता चल के ये फ़िल है, और उस फ़िल को करने वाला जो भी है वो फ़ाइल कहलाता है. ठीक है. अब इस फ़ाइल की बेसिकली दो अक़साम होती हैं. मिला? चाहिए भी वैसे वाज़ेह. फ़िल और फ़ाइल. ठीक है, फ़िल और फ़ाइल ये दो चीज़ होती है. यहाँ होता है मुब्तदा और ख़बर. मुब्तदा और ख़बर. अच्छा, फ़िल सॉरी फ़ाइल. फ़ाइल की दो अक़साम होती है बेसिकली. ठीक है, दो तरीके से फ़ाइल आता है. अक़साम से मुराद यहाँ ये है कि दो तरीके से फ़ाइल आ सकता है जुमले में. एक होता है फ़ाइल जिसको कहते हैं ज़ाहिर. ये फ़ाइल ज़ाहिर है. ठीक है, मतलब वाज़ेह है. और दूसरा ज़मीर की सूरत में आप कहते हैं. ठीक है, हमने ज़मीर, हमें पता है कि ज़मीर क्या होती है? ज़मीर किसको कहते हैं? हाँ, जो वो इसम, वो एक छोटा सा इसम का एक हिस्सा होता है जो करने वाले पर दलालत कर रहा होता है. ठीक है, यानी कि जो काम कर रहा है, जिसका एक पीछे गुजर चुका है उसका नाम, उस पर इशारा कर रहा होता है. सही है, तो ये होती है ज़मीर. अब फ़ाइल या तो ज़ाहिर होगा या फिर वो ज़मीर होगा, और हम देखेंगे वो किस तरह ज़मीर होगा. सही है. अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ ज़रबा ज़ैदुन. ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा ज़रबा ज़ैदुन. अब हमें देखना है ज़रबा का क्या मतलब होता है. ज़रबा, ज़रब लगाना, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ज़रब लगाना, यानी कि उसको मारना. ठीक है, तो ज़रबा मारा ज़ैद ने. सही है, तो ज़ैद ने मारा. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ मारने वाला कौन है? ज़ैद, तो ये ज़ाहिर है. ठीक है, ज़रबा के बाद ज़ैद आ रहा है, तो इससे वाज़ेह पता चल रहा है कि ज़ैद ने मारा. ठीक है,
تو یہ ہو گیا ظاہر کی ایک قسم کہ اس کے فعل کے بعد کوئی فاعل آ رہا ہے, صحیح ہے, فعل کے بعد کوئی ایسا نام آ رہا ہے, کوئی فاعل آ رہا ہے, کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جو فاعل پر دلالت کرتا ہے, تو وہ فاعل ظاہر ہو جائے گا, صحیح. تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہر ہے. یہ آپ کو معنی سے بھی پتہ چل جائے گا, اور آگے اس کے اعراب سے بھی ہم آگے پڑھیں گے, اس کے اعراب سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی فی الحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظاہر کس طرح ہوتا ہے اور ضمیر کس طرح آتی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے صرف ان دونوں میں فرق دیکھنا ہے. تو یہ ہے اسم ظاہر. جب اسم ظاہر آ جاتا ہے فعل کے بعد تو پھر وہ فاعل ہوتا ہے. اچھا, پہلا رول یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا, ٹھیک ہے. فاعل جو ہے یعنی کہ کام کو کرنے والا جو ہے عربی زبان میں ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا, یعنی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا فعل, وہ کام جو ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ نام آئے گا جس نے وہ کام کیا ہے. تو فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے, یہ ایک نارمل رول ہے عربی زبان کا, ٹھیک ہے. اب وہ جو فاعل ہے وہ یا تو ظاہر ہو سکتا ہے, ظاہر کوئی نام ہے, یا پھر ضمیر ہو سکتا ہے. اب ضمیر کس طرح ہو سکتا ہے وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر سمجھ میں آ گیا. اب میں مثال کے طور پہ بولتا ہوں, اکلا محمد, ٹھیک ہے. تو اکلا کیا ہے, اکلا کا کیا مطلب ہوتا ہے, کھانا, کھایا, صحیح ہے. اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا. یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اکلا فعل ہے یا اسم ہے؟ یہ جتنے زیادہ کلمات آپ جمع کریں گے, وہی ہمارا جو پہلا جو ہم نے ہوم ورک دیا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ کو جمع کریں کہ فعل کون سے ہوتے ہیں, فاعل کون سے ہوتے ہیں, وہ اس کا مطلب آپ کو بتا دے گا کہ یہ فعل ہے یا یہ کوئی اسم ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بورڈ نظر نہیں آ رہا آن لائن والوں کو؟ آپ لوگ کے پاس ابھی بیسکلی دو اسکرین آ رہی ہوں گی, ایک تو جو میں نے شیئر کی ہے کتاب والی, یا تو میں اس کو اسٹاپ کر دیتا ہوں ابھی فی الحال. دیکھیں اب صاف ہوا ہے بورڈ, کلیئر ہے. اچھا, تو کہاں پہنچے تھے ہم لوگ؟ یا تو ہاں, فعل کی سب سے پہلے پہچان. تو یہ جتنے زیادہ کلمات آپ جمع کریں گے اتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا اکلا, اکلا کا کیا مطلب ہوتا ہے, کھانا, صحیح ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کھانا ایک فعل ہے یا اسم ہے, کھانا کوئی کام ہے یا کوئی نام ہے کسی چیز کا, کوئی اسم ہے, یہ کام ہے, ٹھیک ہے. کھانا کھانا ایک کام ہے, تو یہ اکلا آپ کو سمجھ میں آ گیا کام ہے. اب اس کے بعد محمد آ رہا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ وہ اسم ہے جو اس کام کو کرنے والا ہے, اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے محمد کھانا کھا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں کھانا کھانے والا کون ہے, محمد, ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ اسم ظاہر ہوگا, صحیح. یہ فاعل, یہ وہ فاعل ہے جو ظاہر ہے. اب ہم دیکھیں گے ضمیر اگر آتی ہے تو وہ کس طریقے سے آتی ہے, ٹھیک ہے. میں یہ سارا بھی مٹا رہا ہوں. ضمیر جب آتی ہے تو بیسیکلی ضمیر کی یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک گردان بھی یاد کرائی جاتی ہے. آپ لوگ کو امید ہے تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا گردان کیا ہوتی ہے. وہ جو گردان ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہمیں فاعل کے بارے میں ہی بتا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ فعل کو کرنے والا کون ہے, صحیح ہے. تو جیسے اب ہم نے دیکھا تھا ضمیر, ہم نے پہلے جو ضمائر لے چکے تھے وہ کون سے تھے. اگر میں آپ کو بولوں کہ مجھے ایک مذکر غائب کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کے لیے میں کون سی ضمیر استعمال کروں گا, ہوا, ٹھیک ہے, ہوا, صحیح ہے. یہ مجھے کیا تین فائدے دیتا ہے ہوا, ایک تو غائب ہے, واحد ہے, مذکر ہے, ٹھیک ہے. واحد, غائب, مذکر, یہ تین فائدے دیتا ہے مجھے ہوا. اچھا, اگر مذکر, غائب اور دو شخص کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے تو اس کے لیے کون سی ضمیر آئے گی, ہما. اور اگر تین, مذکر غائب کے بارے میں تو ہم, ٹھیک ہے. یاد ہے ساری چیزیں, یہ ہماری یاد ہے سب کو. اچھا, یہی اگر مجھے ایک مؤنث غائب کے بارے میں تو ہیا, دو مؤنث غائب کے بارے میں ہما, تین مؤنث غائب کے بارے میں ہن, احسن, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا تھا, ہاں انت, سامنے والے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہے, اگر مجھے ایک مذکر سامنے والے کے لیے استعمال کرنا ہوگا تو پھر انت, ٹھیک ہے. دو مذکر سامنے کے لیے انتما, ٹھیک ہے. تین مذکر سامنے کے لیے انتم, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مؤنث سامنے کے لیے انتی, ٹھیک ہے. دو مؤنث سامنے کے لیے انتما, ٹھیک ہے. تین مؤنث سامنے کے لیے جمع کے لیے انتن, صحیح. تین یا تین سے زیادہ,
انتن, ٹھیک ہے, اس کو اور واضح کر دیں, صحیح ہے. انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن. اچھا, اب وہ دو ضمیر رکھے جو مجھے اپنے لیے استعمال کرنے. سب سے پہلے ایک ضمیر جو مجھے اپنے لیے, وہ انا, اور پھر ہم, نحنو. صحیح ہے, واضح یہاں تک. اب یہی جو ضمائر ہے, بیسیکلی ہر زبان میں تقریباً یہی سارے ضمائر استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی وہ اشارہ کرنے والی چیزیں. یا تو وہ دو مذکر ہو سکتے ہیں, تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے ہم لوگ؟ دو مذکر غائب ہو سکتے ہیں, ہما. اور دو مذکر حاضر ہو سکتے ہیں, تو پھر انتما, ٹھیک ہے. دو مؤنث غائب ہو سکتی ہیں, تو پھر مؤنث غائب ہو سکتی ہیں, تو پھر ہما, ٹھیک ہے. تین مذکر حاضر ہو سکتے ہیں, تو پھر انتم, ٹھیک ہے. تین مذکر حاضر ہو سکتے ہیں, تو پھر انتم, یہ والی. صحیح ہے. تو یہ ضمائر ہم نے جتنے مضبوط کریں گے نا, اتنا زیادہ ہمیں آگے پہچاننے میں آسانی ہوگی. اب ہم ان ضمائر کو, ایک سیکنڈ, اب ہم ان ضمائر کو فعل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ فعل کے اندر آتے ہیں تو یہ کس طرح آئیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے, کیا تین فائدے دیتا ہے؟ ہوا, واحد, مذکر اور غائب. جب واحد, مذکر اور غائب کے بارے میں بات کرنی ہوگی نا, تو وہی ایز اٹ از وہی فعل سامنے آ جائے گا. صحیح ہے. ابھی ہم لوگ یاد رکھیں, ہم لوگ غائب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ایک تیسرا آدمی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو میں ہوں, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو یہ اس کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, یا میں ہم سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ان کی ضمائر ہیں جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مجھے سامنے والے شخص کے لیے بات کرنی ہے, اور اگر وہ مذکر ہے تو یہ تین ضمیر ہیں, اگر وہ مؤنث ہیں تو یہ تین ضمیر ہیں. صحیح ہے. اور اگر میں ایک تیسرے آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, نہ آپ کے بارے میں, بلکہ ایک تیسرے آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو اس کے لیے اگر مذکر ہے تو یہ تین ضمیر ہیں, اور مؤنث ہے تو پھر یہ تین ضمیر ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے ساری چیزیں. اب اگر اسی کو ہم لوگ فعل میں کنورٹ کریں گے, تو ہم دیکھتے ہیں اس کو اگر فعل میں جب کنورٹ کرتے ہیں, فعل میں ہمیں فاعل ڈھونڈنا ہے, تو فاعل کس طریقے سے آ سکتا ہے. ہم ایک تیسرے آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ غائب ہے, اس نے یہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے. کون سا کام ہے ہمارے پاس؟ فعل کون سا آیا تھا؟ ہاں, خرجا, ٹھیک ہے. اب مجھے بتانا ہے کہ جو خرجا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکلا, ٹھیک ہے. اب مجھے بتانا ہے جو شخص نکلا وہ ایک تھا, مذکر تھا اور غائب تھا. صحیح ہے. یہاں مجھے اس کے بارے میں بتانا, تو میں کیا لکھوں گا, کون سی ضمیر استعمال کروں گا؟ ہوا والی ضمیر. اور اس کو جب میں فعل میں لکھاؤں گا تو پھر نہیں, ہوا خرجا نہیں ہوگا, صرف خرجا ہوگا. صرف جب میں خرجا لکھ رہا ہوں فعل ہی, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ایک مذکر نکلا, ٹھیک ہے. یہ سب اس میں شامل ہے. صحیح ہے. تو صرف ہمارے پاس جب خرجہ لکھا آ رہا ہے تو اس میں یہ ہوا والی جو ضمیر ہے یہ موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. صرف اگر خرجہ نکلا ہے. جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا مثال کے طور پہ کسی تیسرے آدمی کے بارے میں, صحیح ہے. کون نہیں آیا آج آپ کی کلاس میں سے؟ ہاں, ایک کا نام بتائیں. حذیفہ نہیں آیا, ٹھیک ہے. اب میں بولتا ہوں حذیفہ کہاں گیا, تو آپ ایک جملے میں مجھے کوئی بتا سکتے ہیں؟ وہ غابہ. غابہ کا مطلب غائب ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے صرف بولا غائب ہو گیا, صحیح ہے. اب اس میں صرف اس جملے میں غائب ہو گیا, اس میں فاعل میں آپ کو بولوں گا کدھر ہے, کون غائب ہوا اس جملے میں, تو کہاں ہے فاعل؟ حذف ہے. دیکھا, ہم اردو میں بھی نہیں بیان کرتے. جب میں نے آپ سے پوچھا حذیفہ کہاں گیا, تو آپ نے کیا بولا؟ غائب ہو گیا. حالانکہ آپ کو بولنا کیا چاہیے تھا؟ وہ غائب ہو گیا. ایسے ہی ہے. جب آپ بولتے ہیں وہ غائب ہو گیا, تو یہ وہ ہم بول سکتے تھے کہ یہ وہ جو ہے یہ حذیفہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے, لیکن ہم نے وہ بھی ہٹا دیتے ہیں, ہم صرف بولتے ہیں غائب ہو گیا, غائب ہے. صحیح ہے, غائب ہے, ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم اردو میں بھی اس کو حذف کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ واضح ہے. اسی طرح جب ہم بولتے ہیں خرجا کہ نکل گیا, تو یہاں بات کس کے بارے میں ہو رہی تھی؟ این عباس, عباس کدھر ہے؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ نکل گیا. اب یہ صرف نکل جانے والا جو فعل ہے اس کے اندر موجود ہے ہوا کی ضمیر, کہ اس کا مطلب ہے وہ نکل گیا, ٹھیک ہے. تو جب ہم صرف کوئی فعل لکھتے ہیں, صرف فعل آ رہا ہے, صحیح ہے, اور یہ ایسا جملہ آ رہا ہے یہاں, ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں اس نے جو جواب دیا ہے اس میں صرف ایک لفظ خرجا, ایسے ہی ہے. تو اس کا جو جواب ہے یہ پورا جملہ ہے بیسیکلی, جس میں وہ بتا رہا ہے کہ وہ نکل گیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ باقی چیزیں کہاں ہیں؟ یہ باقی چیزیں یہاں آ جائیں گی کہ جب آپ بول رہے ہیں خرجا تو اس کے اندر ہی اس کا فاعل موجود ہے. صرف جب خرج آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آدمی ہے اور غائب ہے. یہ تین چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب آپ کے پاس فعل آ گیا اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے, صحیح ہے, اور وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ اب آپ بتائیں. ہوا کی ضمیر ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ ہوا کی ضمیر ہوگی. تو یہ آپ کو پتا چل گیا, تو یہ فعل اور یہ فاعل مل کر ہمارا جملہ مکمل ہو گیا. یعنی کہ یہاں جب اس نے بولا این عباس, تو اس نے جواب کیا دیا؟ خرجا, نکل گیا. تو یہ نکل گیا صرف یہ ہمارے پاس پورا جملہ ہے, ٹھیک ہے. پورا جملہ کیسے پورا جملہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں کون سی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ فعل اور فاعل. یہاں ہمارے پاس صرف خرجا میں فعل بھی آ گیا اور فاعل بھی آ گیا, ٹھیک ہے. فاعل کون ہے؟ ہوا. ہوا ضمیر جو عباس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو فعل اور فاعل دونوں مل کر ہمارا جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ تو یہ ایز اے جملہ جب آ رہا ہے تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے ہما. اگر وہ دو شخص ہوں, ہما کیا فائدہ دیتا ہے ہمیں؟ غائب ہوں, دو ہوں اور
مذکر ہوں, ٹھیک ہے, غائب ہوں, دو ہوں اور مذکر ہوں. تو اس کو کس طرح ہم لوگ ضمیر میں لے کے آئیں گے؟ اچھا, یہاں خا را جا تینوں کے اوپر فتح آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں بھی خا را جا, جیم کے اوپر, جیم کے بعد ایک زبر بھی آ جائے گا, جیم کے بعد ایک الف بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ الف سے ہمیں پتہ چلے گا. اب ہم اس کو پڑھیں گے کس طرح, پہلے تو یہ بتائیں. خرجا, اس کو تھوڑا سا جیم کو کھینچیں گے, ٹھیک ہے, جیم کے اوپر جو زبر ہے اس کو کھینچیں گے, خرجا, ٹھیک ہے. اوپر والے کو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ خرجا, خرجا. دوسرے والے کو خرجا, ٹھیک ہے. تو یہ خرجا جو کھینچ رہے ہیں ہم لوگ یہ الف کی وجہ سے, اور یہ الف ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ ہاں, یہ دو کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے. یہی ہما, جیسے ہما کے بعد اندر یہ الف آ رہا ہے, ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ الف جو ہے یہ دو کی نشاندہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم بولتے ہیں دو خرجا تو اس کا مطلب ہے دو شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کس کے بارے میں؟ کیا تین فائدے دیتا ہے اب یہ خرجا؟ اگر میں بولوں گا تو کیا تین فائدے دے رہا ہے؟ دو کی طرف اشارہ ہے, غائب ہے اور مذکر ہے. احسن تم, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. تو جب میں بولوں گا خرجا تو اب میں پوچھوں گا اگر اس کا فاعل کدھر ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ الف فاعل ہے جو دو لوگوں کی طرف دلالت کر رہا ہے جو کہ غائب ہیں اور مذکر ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا, اب اگر ہمیں جمع کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم کیا, جب اس کو ہم فعل میں کنورٹ کریں گے اور فاعل کی ضمیر لے کر آئیں گے تو کس طرح لے کر آئیں گے؟ خا, واپس وہی زبر, زبر, جیم کے اوپر بھی زبر, اور واو. جمع کے لیے ہم لوگ لے کے آتے ہیں واو اور الف. ہاں, تو یہ کیا بنے گا, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خرجو, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نے جیسے دیکھا کہ جیم کے اوپر تو یہاں فتح فتح آ رہا تھا, زبر آ رہا تھا, صحیح ہے. تو واو جو ہے بیسیکلی چونکہ یہ پیش کے زیادہ قریب ہے, صحیح ہے. اب ہم اس کو خرجو, اصل میں یہ کیا کیسے پڑھا جائے گا بھی؟ خرجو, لیکن چونکہ پڑھنا مشکل ہے تو واو سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر ہم اس سے ریلیٹڈ جو حرکت ہے, اس سے ریلیٹڈ جو حرکت ہے وہ لگا دیتے ہیں. واو سے ریلیٹڈ کون سی حرکت ہے؟ میں یہ بھی اگر آپ کو بتاؤں تو واو سے ریلیٹڈ کون سی حرکت ہے؟ پیش, ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں الف سے ریلیٹڈ کون سی حرکت ہے؟ زبر. اگر میں آپ سے پوچھوں یا سے ریلیٹڈ کون سی حرکت ہے؟ زیر, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بعد میں ایک ہم لوگ اس کا الگ لیسن بھی پڑھیں گے کہ یہ ریلیشن کس طرح بنتا ہے اور کیوں آتا ہے. ابھی آپ لوگ صرف یاد رکھیں کیونکہ اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے, صحیح ہے. اس کو ہمیں پڑھنا پڑے گا خرجو, صحیح ہے. تو خرجو جب ہمیں پڑھنا پڑے گا تو اس کی آسانی کے لیے جو اس کے بعد والا ہے واو, اس کا ریلیٹڈ جو حرکت ہے وہ ہم یہاں ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پیش میں کنورٹ ہو جائے گا. جب یہ پیش میں کنورٹ ہو جائے گا اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ خرجو کھینچتے ہوئے, ٹھیک ہے, خرجو, صحیح ہے. اور یہ خرجو ہمیں واو اور الف یہ ہمیں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ہاں, تین یا تین سے زیادہ جمع ہونے کا, صحیح ہے. اب اگر میں بولتا ہوں خرجو میں فاعل کون سا ہے تو کیا بولیں گے آپ لوگ؟ واو الف فاعل ہے, اور کیا فائدہ دیتا ہے ہمیں؟ غائب, مذکر اور جمع ہے, ٹھیک ہے. غائب ہیں, مذکر ہیں اور جمع تین یا تین سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. نہیں, آپ نہیں بول سکتے کیونکہ واو ہے تو واو کو کھینچنا ضروری ہے. ہاں, ایک مد تک کھینچنا یا دو حرکت تک کھینچنا یہ تو پھر وہی تجوید میں چلا جاتا ہے, تو قرآن میں زیادہ ضروری ہے. نارمل بات چیت میں آپ نے ایک حرکت جتنا بھی کھینچ دیا تو وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اصل یہ کہ کھینچنا آپ نے, ٹھیک ہے. خرجو, خرجو من البیت, ٹھیک ہے, کہ گھر سے نکل گئے. جی, نہیں, زیادہ تر تو عاقل ہی ہوں گے نا اس میں, جو نکلنے والا ہے, جو کام کو کرنے والا ہے وہ تو کوئی عاقل ہی ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں, کس کا سرکل کیوں کیا؟ ہاں, میں بولا آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. ہما, ہما میں بھی الف آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور خراجا میں بھی الف آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ الف سے پتہ چل جائے گا کہ یہ تسنیہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یعنی کہ دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہما میں جیسے ہم بولتے ہیں, اس لیے میں بولوں گا خراجا, تو خراجا کا مطلب آپ کو فوراً سمجھ میں آنا چاہیے کہ دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس سے سملر ہے. خراجا, اگر میں خراجا, خراجا, ٹھیک ہے, تو اس سے تھوڑا ملتا جلتا ہے, تو آپ نے اس پہ فوکس کرا ہے. خراجا کھینچا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے بعد الف ہے, اور الف دو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, آن لائن والے کو کسی کا کوئی سوال ہے؟ اسائنمنٹ کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. ابھی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے؟ ہاں, ظاہر کر کے لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے؟ ہاں, کون بتا سکتا ہے؟ دیکھیں اب تھوڑا بورڈ واضح ہوا ہے. ظاہر کیسے کریں گے؟ ہاں, ہمیں اگر دو شخص کے بارے میں بات کرنی ہے مثال کے طور پہ تو کیسے ظاہر کریں گے؟ خراجا, ہم خراجا ہی لکھیں گے, اس کے بعد محمد و حامد, یہ پہلا فاعل, یہ دوسرا فاعل, اور یہ فعل. سمجھ میں آیا؟ فعل کے بعد صرف ایک فاعل ہے, خرج محمد, خرج محمد, تو ایک فاعل.
خرج محمد و حامد، دو فاعل یعنی کہ نکلنے والے. اب میں پوچھوں گا نکلنے والے کتنے لوگ ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ دو لوگ ہیں. کیسے پتہ چلا؟ نام سامنے آ گیا، ظاہر ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ہاں ظاہر نہیں ہوگا تو پھر یہ ضمائر لگائیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یا میں پوچھتا ہوں اگر کہ محمد اور حامد کہاں گئے تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ خرجا من البیت. ٹھیک ہے، گھر سے نکل گئے. یا خرجا من المدرسۃ، مطلب مدرسے سے نکل گئے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ اچھا، اگر یہی ضمیر اب ہمیں مؤنث کے لیے لگانی ہے، ہاں وہی فعل کو خا را اور جیم کے اوپر زبر خرجا. ٹھیک ہے، وہی فعل ہے. اب ایک اضافی چیز اس میں کیا کون سی آ جائے گی جو کہ مؤنث کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یعنی کہ فیمیل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. وہ کیا ہو جائے گا؟ تا آ جائے گا سکون کے ساتھ. آپ لوگ سکون کیسے لکھتے ہیں؟ ہاں یہ سکون سمجھ میں آ رہا ہے گول کے ساتھ یا اس طریقے سے علامہ ڈالتے ہیں؟ جو گول ہے صحیح ہے، یہ صحیح ہے. بہرحال آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تا کے اوپر یہ سکون ہے. ٹھیک ہے، جس طرح قرآن میں سکون آتا ہے، ایک تو حرکات آتے ہیں اور ایک سکون آتا ہے. صحیح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، یہاں رک جانا ہے. خرجت اس کو پڑھیں گے خرجت، تا کے اوپر رک جائیں گے خرجت. ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک سوال ہے، محمد خرجہ ہوگا یا خرج محمد ہوگا؟ ہم لوگ جب جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ خرج محمد. ٹھیک ہے، خرج پہلے آئے گا، جیسے ہم بتا چکے فعل پہلے آئے گا، فاعل اس کے بعد آئے گا. صحیح ہے، تو یہاں جو ہے ہی ہمیں اگر ہمیں بتانا ہوگا کہ اگر ہم بولتے ہیں خرجت تو ہمیں کیا کیا فائدہ دیتا ہے؟ مؤنث ہے، غائب ہے اور ایک ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہمیں یہ دو چاہیے، دو مؤنث ہے. کیسے لکھیں گے اس کو؟ ہاں اس سے ملتا جلتا کچھ آ رہا ہے. یہ ہما تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہما اور یہ ہما دونوں ایک ہی ہے. ہاں خرجتا، احسن. را جیم کے اوپر بھی زبر اور پھر تا کے بعد الف آ جائے گا. تا ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ تا ہمیں بتا رہے یہ مؤنث ہے. اور الف ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں دو کے لیے. ٹھیک ہے، وہی الف ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ دو کے لیے، اور تا ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. ہم بولتے ہیں خرجتا، اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ دو مؤنث نکلی تھیں. ٹھیک ہے، دو غائب مؤنث نکلی تھیں. اچھا ہی ہما ہم ہن. اچھا ہن کے لیے یعنی کہ تین ہے مؤنث اور غائب ہیں اور مؤنث ہے. ہاں وہی خا را جیم. یہاں سے تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. ہم سب سے شروع میں چلا ہے خراجہ 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 ایک ہی تھا. ٹھیک ہے، خا کے اوپر بھی زبر، را کے اوپر بھی زبر، جیم کے اوپر بھی زبر، پورا یہاں تک چلتا رہتا ہے. یہاں سے تھوڑا سا چینج کیا ہو جائے گا کہ یہاں جیم کے اوپر سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور نون آ جائے گا آگے خرجنا. یہاں کیا ہو جائے گا؟ خرجنا. اب میں اگر آپ سے پوچھوں نون کس بارے میں کیوں آیا ہے؟ نون کیا فائدہ دے رہا ہے ہمیں؟ جمع اور مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں جیسے ہن آئے آپ اسے یاد سکتے ہیں کہ یہ بھی نون ہے یہاں بھی اور یہاں بھی نون ہے، تو خرجنا ہن خرجنا. ٹھیک ہے، خرجنا. تو اس کو یہاں یاد رکھنا ہے، یہاں آ کے تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے. صحیح ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، ورنہ شروع میں تو ایک ہی جیسا چل رہا ہے، ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے. خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا خرجنا. ٹھیک ہے، تو یہاں تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے. اچھا اب انت کے لیے یہ وہ ساری ضمیر ہو گئی جو تھرڈ پرسن کے لیے ہم نے استعمال کی تھی. ایک وہ شخص جو غائب ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تیسرا آدمی. اب وہ ان کے بارے میں بات کرنی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ ایک میل ہے اور سامنے ہے اور ایک ہے میل ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے، کون سی ضمیر لے کر آئیں گے؟ خا. یہاں بھی جیم کے اوپر کیا آئے گا؟ سکون آئے گا، کیونکہ یہاں سے ہمارا جب پیٹرن چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، جیم کے اوپر یہاں سکون ہے تو یہاں بھی جیم کے اوپر سکون رہے گا، اور اب اس کے بعد سارے ہمارے پاس سکون والے رہیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہی پیٹرن رہے گا خرج خرج. اب ایک مذکر کے جب لگائیں گے تا کے اوپر زبر. یہاں کیا لگایا تھا ہم نے؟ خرجت. خرجت تا کے اوپر سکون لگایا تھا، وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ سکون ایک مؤنث کو. ٹھیک ہے، اگر ہم خرجتا یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ یہ وہی انتا کو. یہاں بھی تا زبر تھا اور یہاں بھی تا زبر تھا. ٹھیک ہے، اب ایسے یاد ہے خرجتا کیونکہ ہم بولے انتا تو انتا سے خرجتا. ٹھیک ہے، اس کو بلا سکتے ہو؟ صحیح ہے، خرجتا. اچھا اگر یہی ہمیں دو کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر خا را جیم کے اوپر سکون اور خرج تما. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا آ جائے گا؟
خرج تما یہ ہمیں کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ تما، اسی تما کو ریپرزینٹ، انتما جیسا انتما ہے اسی طرح خرج تما. ہاں ہاں اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ ہاں کیا فائدہ دے رہا ہے ہمیں؟ تما حاضر ہیں، دو ہیں اور مذکر ہیں. ٹھیک ہے، حاضر ہیں، دو ہیں، مذکر ہے. یہاں سارے غائب بدل گئے صیغے، یہ غائب مذکر، یہ غائب مؤنث. یہ اب آ رہے ہیں ہمارے پاس تین جو صیغے، یہ حاضر مذکر، پھر اس کے بعد جو آئیں گے وہ حاضر مؤنث کے. ہاں کسی جملے میں استعمال کریں آپ، کون استعمال کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر یہی میں سوال پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے، دو مذکر کے بارے میں بات کریں جو کہ سامنے ہیں، صحیح ہے؟ مطلب میں اگر اردو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ دونوں کل کہاں تھے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کون سی ضمیر لے کر آؤں گا؟ انتما. ٹھیک ہے، انتما این کانت الامس. ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی بھی جملہ میں بنا سکتا ہوں کہ آپ دونوں کہاں تھے، تو میں وہاں لکھاؤں گا انتما. صحیح ہے. اور کوئی تیسرا آدمی اگر آپ کے بارے میں جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بولے گا آپ دونوں کے بارے میں؟ کہ آپ دونوں نکل گئے تھے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ کل آپ دونوں کلاس سے نکل گئے تھے، تو میں کیسے بولوں گا؟ خرج تما. صحیح ہے، مجھے آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں نا میں. خرج تما من الفصل. ٹھیک ہے، کہ آپ دونوں کل نکل گئے تھے کلاس سے. ٹھیک ہے، تو آپ دونوں ہیں، تو آپ دونوں کے لیے میں کیا استعمال کروں گا؟ خرج تما. یہاں آپ دونوں آ گئے، دونوں حاضر ہیں اور دونوں مذکر ہیں. ٹھیک ہے، دو ہیں، حاضر ہیں اور مذکر ہے، تو میں کیا استعمال کروں گا؟ خرج تما. تو میں کیا بولوں گا؟ خرج تما من الفصل. آپ دونوں فصل سے نکل گئے تھے، کلاس سے نکل گئے تھے. ٹھیک ہے، اب جیسے میں نے بولا خرج تما من الفصل، اب اس میں فعل کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمیں جملہ فعلی ہے نا، جملہ فعلی میں فعل ڈھونڈنا ہے. فعل کا ہے؟ خرج فعل ہے، یہی ہمارا اصل جو فعل ہے خرج. ٹھیک ہے، خرج ہمارا فعل ہے، اور فاعل کا ہے تما. یہ جو تما ہے یہ ہمارا فاعل ہے، اور یہ فاعل کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ انتما. ہاں انتما کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہی حاضر، دو مذکر. ٹھیک ہے، اچھا اگر یہی چیز جمع کی جائے گی تو پھر خرج تم. خرج یا پھر وہی سکون آ جائے گا، اور تم، یہ تم وہی انتم کو ریپرزینٹ کرے. جیسے یہاں ہے انتم، یہاں خرج تم. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ خرج تم کس کے لیے استعمال کریں گے؟ تین مذکر جو حاضر ہوں. ٹھیک ہے، تین مذکر حاضر کے لیے. صحیح ہے. اچھا اب انتی کس کی ضمیر ہوتی ہے؟ ہاں کیا کیا فائدہ دیتی ہے؟ واحد ہے. ٹھیک ہے، مؤنث ہے، حاضر ہے اور ایک ہے. صحیح ہے، انتی. تو یہاں ہم کیا کیسے لکھیں گے اس کو؟ وہی پیٹرن ہمارا وہی رکھا، خا را اور جیم کے اوپر سکون. ہاں کیا بولا آپ نے؟ خرج تی. احسن، خرج تی. صحیح ہے، یہ تی وہی انتی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے، خرج تی. اب میں بولتا ہوں خرج تی، اس میں فعل کیا ہے ہمارا؟ خرج فعل ہے، اور فاعل کیا ہے؟ تی. کیا کیا فائدہ دے رہا ہے ہمیں؟ ایک، واحد، مؤنث. ٹھیک ہے، واحد ایک ہی ہو گیا نا، ایک مؤنث اور حاضر. ٹھیک ہے، ایک مؤنث اور حاضر. صحیح ہے. اچھا انتما خرج تما. خرج خارا جیم کے اوپر سکون اور تما. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہ تما جو ہے یہ انتما کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. صحیح ہے، اور پھر جمع کے لیے خرج تن. صحیح ہے، خرج تن. خا را پھر جیم کے اوپر سکون اور پھر تا کے اوپر پیش آ گیا، اور تن نون کے اوپر تشدید کے ساتھ ایک زبر آ گیا. خرج تن، یہ وہی تن ان تن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خرج تن میں فعل کیا ہے ہمارے ساتھ؟ فعل کون سا ہے؟ خرج فعل ہے، اور فاعل کا ہے ان تن. ٹھیک ہے، ان تن جو ہے یہ تن جو ہے یہ ان تن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. صحیح ہے. ہاں آخری دو ضمیر اپنے لیے یہی پیٹرن چلے گا. خا را جیم کے اوپر سکون، خرج تو. اپنے لیے یہ میں ہوں نا، انا، میں، میرے لیے کیا آئے گا؟ خرج تو. خرج تو جب میں بولوں گا خرج تو، اس میں فعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ فعل کام کون سا ہوا ہے؟ خرجہ. خرجہ کام ہے، فاعل کا ہے تو. صحیح ہے، اور تو کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ مجھے. ٹھیک ہے، تو مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے. خرج تو یعنی کہ میں نکلا. صحیح ہے، آپ کو بولنا ہوگا میں نکلا، تو کیا بولیں گے آپ؟ خرج تو. اور آخری نحنو، ہاں ہم سب کے لیے خرج نہ، وہی خا را جیم کے اوپر سکون اور پھر نون کے ساتھ الف. یہ نون آ گیا، نون کے ساتھ الف آ گیا. صحیح ہے، تو خرجنا. خرجنا یہاں بھی، یہاں کیا ہے؟ خرجنا.
وہ بغیر الف کے ہے, ٹھیک ہے, یہاں بغیر الف کے خرجنا, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ 3 عورتیں نکلی تھیں, صحیح ہے, اور یہاں خرجنا مطلب ہم سب نکلے تھے, ٹھیک ہے, ہم سب نکلے تھے, یہ الف کے ساتھ ہے, صحیح ہے. تو یہ آپ کی وہی گردان ہوگی, خرجا, خرجا, خرجو, خرجت, خرجتا, خرجنا, خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتن, خرجتو, خرجنا, ٹھیک ہے, یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ اب اس کو دوبارہ 1-2 دفعہ دہرا لیں. خرجا, خرجا, خرجو, خرجت, خرجتا, خرجنا, خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتن, خرجتو, خرجنا. ہاں دوبارہ, خرجا, خرجا, خرجو وہ سب, خرجت وہ ایک مؤنث, خرجت وہ ایک مؤنث, خرجت, خرجتا, خرجنا, خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتن, خرجتو, خرجنا. صحیح ہے, یاد ہوا؟ ہاں کس کو یاد ہوا؟ ہاں کس کو یاد ہو گیا؟ 2-3 دفعہ ریوائز کر لے دوبارہ. خرجا یعنی کہ وہ ایک مذکر, خرجا 2 کے لیے خرجو, ٹھیک ہے, وہ ایک مؤنث کے لیے خرجت, خرجتا, خرجنا, ٹھیک ہے, خرجنا. ہاں خرجتا آپ ایک مذکر کے لیے خرجتا, خرج تما, خرج تم, ٹھیک ہے, ایک مؤنث کے لیے خرجتی, خرج تما, خرج تن, میرے لیے خرج تو, خرجنا, ٹھیک ہے. ہاں کوئی سوال ہے؟ جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ کسی کا کوئی سوال ہے یہاں؟ ہاں واو پہ سکون آئے گا, بھائی سکون ہے, ٹھیک ہے, واو کے اوپر سکون ہے, واو کے اوپر سکون آئے گا تبھی اس کو ہم لوگ کھینچیں گے, صحیح ہے, واو کے اوپر سکون ہی ہوگا. جی سمجھ نہیں ہے. جو الف آپ نے لگایا ہے خرجو میں, تو یہ جمع کا الف ہے. ہاں وہ کیسا وہ کہاں رکھا ہوا ہے, اس کو کس طرح بولیں گے؟ خرجو, تو وہاں ہم لوگ تو ہوا والے ضمیر استعمال کریں گے نا, ہوا عائد المکتبی, صحیح ہے. یہاں فعل کے ساتھ جب آئے گا تو ہمیشہ فاعل وہی عاقل ہی ہوگا, صحیح, کوئی اس کام کو کرنے والا ہوگا, اور جو بھی اس کو کام کو کرنے والا ہے تو اس کی ضمائر اس طرح آئیں گے, صحیح. اگر وہ مذکر ہے, غائب ہے, ایک ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں, ٹھیک ہے, مذکر ہے, حاضر ہے, 1 ہے 2 ہے 3 ہے, مذکر ہے, یہ مؤنث ہے, غائب ہے, 1 ہے 2 ہے 3 ہے, ٹھیک ہے, اس حساب سے اس کے فاعل بن جائے گا. یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ سب صیغے اس قبیلے کے ہوتے ہیں مطلب؟ ہاں یاد ہو گیا سب کو؟ سوال پوچھوں سوال. وہ سب مؤنث جمع غائب کے لیے, مؤنث جمع غائب کے لیے کون سی صیغہ استعمال ہوگا؟ خرجنا, ٹھیک ہے, مؤنث جمع غائب کے لیے. مؤنث جمع حاضر کے لیے, ہاں مؤنث جمع حاضر کے لیے خرج تن, ٹھیک ہے, خرج تن. کیا صیغے سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھا نہیں. سب صیغے اس طرح ہوں گے مطلب کیا صیغے سے کیا مراد ہے آپ کا؟ سب فعل کی بات کر رہے ہیں؟ فعل, ہاں پیٹرن یہی فالو ہوگا, صحیح ہے, ہر فعل چینج رہے گا, ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ.
فعل چینج ہوتے رہیں گے, پیٹرن یہی رہے گا. صحیح ہے. ہاں کون سنا سکتا ہے اب یہ گردان؟ ہاں خرجنا, ہاں سنا سکتے ہیں. خرجنا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ 3 صیغے یاد رکھیں جو مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور جو ہاں مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چلیے سب سے پہلے ایک کے لیے خرجا, خرجا, خرجو, ٹھیک ہے. پھر آ جائے مؤنث غائب کے لیے خرجت, خرجتا, خرجنا, ٹھیک ہے. پھر آ جائیں مذکر حاضر کے لیے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے خرجتا, خرجتما, خرجتم, ٹھیک ہے. پھر آ جائے مؤنث کے لیے, مخاطب مؤنث جس سے بات ہو رہی ہے, خرجتی, خرجتما, خرجتن, ٹھیک ہے. پھر آ جائے اپنے لیے خرجتو, اور پھر خرجنا, ہم سب کے لیے. صحیح ہے. ہاں کون بتائے گا واپس؟ ہاں خرجا, خرجا, خرجو, خرجت, خرجتا, خرجنا, خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتن, خرجتو, خرجنا. صحیح ہے. ہاں جو مذکر حاضر, مذکر اور مؤنث دونوں ایک ہی رہے گا, انتما, ٹھیک ہے. انتما دونوں ایک ہی رہیں گے. صحیح ہے. وہ پھر آپ کو وہی سیاق سے پتہ چل جائے گا جملے سے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کسی مذکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا کسی مؤنث کے بارے میں. صحیح ہے. صحیح ہے. ہاں اب میں پوچھوں دوبارہ, پوچھوں؟ پیچھے والوں کو یاد ہو گیا سب کو؟ پیچھے والوں کو سب کو یاد ہے؟ ایک مذکر غائب کے لیے خرجا, خرجا, خرجو, خرجت, خرجتا, خرجنا, ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتن, خرجتو, خرجتو, خرجنا. صحیح ہے. دوبارہ خرجتا, خرجنا, ٹھیک ہے. ہاں ایک میں الف کے بغیر ہے, ٹھیک ہے. وہ جمع مؤنث کے لیے غائب کے لیے خرجنا, الف کے بغیر ہے, کھینچیں گے نہیں. اور یہاں جو ہے خرجنا وہ ہم سب کی جمع کے لیے. صحیح ہے. واپس شروع سے. ہاں وہ ایک مذکر خرجت, خرجتا, خرجنا, خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتن, خرجتو, خرجنا, ٹھیک ہے. دوبارہ خرجا, خرجا, خرجو, خرجت, خرجتا, خرجنا, خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتن, خرجتو, خرجنا. ٹھیک ہے. یاد ہو گیا سب کو؟ یاد ہو گیا سب کو؟ پیچھے مائک ہے جی. آن لائن والوں کا کوئی سوال ہے؟ آن لائن والوں کا کوئی سوال کسی کا؟ نہیں, خرجتی ایک مؤنث مخاطب واحد کے لیے خرجتی زیر کے ساتھ. ہاں اسائنمنٹ کے بارے میں آخری میں انشاءاللہ کریں گے, بالکل 5 منٹ, آخری 5 منٹ میں کریں گے. ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں میں بتایا نا, شروع میں ہمارا جو پیٹرن ہے وہ خرجا. صحیح ہے. خا را جا, خا کے اوپر بھی زبر, را کے اوپر بھی زبر, جیم کے اوپر بھی زبر, یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. یہاں تک مؤنث جمع غائب کے لیے, ٹھیک ہے. مؤنث جمع غائب تک چلتا رہے گا. پھر یہاں سے تھوڑا سا پیٹرن چینج ہوگا, خرج, خرج ہو جائے گا, خرجنا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر سارے
جو ہیں وہ پھر یہی پیٹرن ہمارا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, ہاں سب سمجھ میں آ گیا اس کے بارے میں؟ مٹا دوں, مٹا کے پوچھوں گا پھر میں. کسی کو لکھنا ہے تو لکھ سکتا ہے یہاں سے, اپنے پاس نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لے. آن لائن والوں کو واضح بورڈ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ جی جی السلام علیکم شیخ صاحب, یہ آپ نے جو سائٹ پہ نیچے لکھے ہوئے واؤ کے آگے الف کے آگے ہمزہ, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو بلیک بورڈ پہ آپ نے لکھا ہے واؤ کے آگے پوچھو زبر سوال. لکھا ہے الف, جو آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے, جو آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے شیخ, آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو, اوکے, آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. یا تو چیٹ پہ پوچھ لیں, چیٹ پہ لکھ کے سوال ابھی جلدی سے. بلا سکتے ہیں, مائک میں آواز نہیں آ رہی. چیٹ پہ پوچھ لیں, جو سوال پوچھنا آپ چیٹ پہ پوچھ لیں جلدی سے. ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی, میری جا رہی ہے, ان کی نہیں آ رہی. ہاں کوئی سوال نہیں آپ لوگوں کا؟ جی آپ دوبارہ سوال کریں یا تو مائک پہ شاید آواز آ جائے. جی آپ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی 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 بالکل آ رہی ہے, وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب, جو بلیک بورڈ پہ آپ نے واؤ کے آگے زبر لکھا ہے الف حمزہ, یہ کس لیے نیچے لکھا ہے؟ میں تھوڑا لیٹ آیا تھا. واؤ کے بعد زبر لکھا ہے جو نیچے آپ نے لکھے ہوئے ہیں سائڈ یہ پہ. جی چیزیں, جی 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 یہ میں بتا رہا تھا کون سا حرف کس کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ واؤ جو ہے وہ کس کے قریب ہوتا ہے, اس کو کون سا ایک حرکت ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے. زبر زیر پیش میں سے کون سی ایسی حرکت ہے جو واؤ کو سپورٹ کرتی ہے؟ پیش کر دی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ واؤ کی بھی آواز پیش کی نکلتی ہے اور پیش کی آواز بھی پیش کی نکلتی ہے, تو یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں بتا رہے تھے جیسے ہمارا جو پیٹرن چل رہا تھا, خا کے اوپر زبر, را کے اوپر زبر, جیم کے اوپر زبر, لیکن جب یہ پیٹرن یہاں آ کے واؤ میں بدلا اور واؤ سے ہمیں ہم کے بارے میں بتانا تھا, تو یہ خارا جو بن جاتا, کیونکہ جیم کے اوپر زبر تھا اور واؤ کے اوپر پیش لگا ہوا, تو خارا جو بن جاتا. خارا جو پڑھنے میں مشکل تھا, تو اس لیے اس کا جو سپورٹو والا جو حرکت ہے وہ انہوں نے اس کے پیچھے لگا دی تاکہ پڑھنے میں آسان ہو جائے. تو خاراجو ہو گیا, ہم نے جیم کے اوپر چینج کر دیا, پیش کر دیا, اور اس کے بعد واؤ گیا تو خاراجو ہو گیا. سر یہ جو آپ نے مذکر کا بتایا نا, یہ ہما, تو اس میں جو غائب ہے, نہیں مؤنث کا, تو اس میں جیم پہ جو ہے وہ سکون آئے گا یا زبر آئے گی؟ مؤنث کا غائب میں ہما پہ تو جیم کے اوپر زبر ہے یا جزم ہے؟ نہیں, جیم کے اوپر زبر ہے. خارجتا, خارجتا. ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیں سب پہ جزم زبر آئے گی. ہاں یہاں تک جتنے بھی زبر آئے گی, اس کے بعد خارجنا ہو جائے گا. صحیح ہے, اس کے بعد اس کے اوپر سکون آئے گا جیم کے اوپر, اور پھر یہ سارے سکون والے رہیں گے. ٹھیک ہے, خارجنا, خارجتا, خارجتما, خارجتم, خارجتی, خارجتما, خارجتن, خارجتو, خارجنا. ٹھیک ہے, ہاں واؤ کے سامنے جو ہے یہ پیش ہے. ٹھیک ہے, ضمہ ہے. الف کے سامنے فتحہ ہے, زبر ہے, اور یا کے سامنے کسرہ ہے, زیر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یا زیر کو سپورٹ کرتا ہے, الف ہم زبر کو سپورٹ کرتا ہے, اور واؤ پیش کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب مٹا دوں میں, سب نے نوٹ کر لیا, یاد رہے گا, بھولے گا تو نہیں. اچھا, اب ہمارے پاس ہم نے ایک فعل کے اوپر یہ پریکٹس کی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم فعل چینج کرتے ہیں. اب ہم فعل لے کے آتے ہیں. کون سا فعل لے کر آئے ہیں؟ ہاں, ذهب,
ذهب, ٹھیک ہے, ذال کے اوپر بھی زبر, ہا کے اوپر بھی زبر اور با کے اوپر بھی زبر, ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ وہ ایک مذکر کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ ذهب میں ذهب, ٹھیک ہے, ذهب ہی استعمال ہوگا. دو کے لیے ذهب, تین کے لیے ذهبوا, ٹھیک ہے. مؤنث غائب کے لیے ذهبت, ذهبتا, ذهبنا, ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے ذهبتا, ذهبتما, ذهبتم, ذهبتي, ذهبتما, ذهبتن, ذهبتو, ذهبنا. صحیح ہے, سمجھ میں آ گیا, یاد ہو گیا سب کو؟ جی, کوئی سوال ہے؟ نو سر, بتانے کے لیے ہینڈ ریس کیا تھا. اچھا, بتانے کے لیے. چلیں آپ دوسرے فعل کا بتا دیں. کوئی اور فعل ہے؟ ہاں, فعل, فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فعل, کام کرنا, صحیح, کام, کوئی بھی کام ہوتا ہے. ہاں ہاں, چلے فعل کا بتائیں. نہیں, آن لائن میں جو تھے ہمارے ساتھ وہی بتائیں. جی, آن لائن میں کون تیار ہے بتانے کے لیے؟ میں فعل, فعل, ایک واحد مذکر غائب کے لیے فعل, فعل, ہاں. دو کے لیے فعل, فعل, فعلوا, فعلوا. مؤنث کے لیے مؤنث غائب کے لیے فعلت, فعلت, فعلتا, فعلتا. فعلتنا, نہیں, فعلنا غائب, فعلنا, مؤنث کے لیے فعلنا, فعلنا. ٹھیک ہے. ہاں, اب آپ ایک مذکر کے لیے فعلت, فعلتا, فعلتما, فعلتما, فعلتم, فعلتم. مؤنث کے لیے فعلتی, فعلتی, فعلتما, فعلتما, فعلتن, فعلتن, فعلتو, فعلتو. ہم سب کے لیے فعلتنا, فعلنا. فعلتنا. اچھا, اب مجھے بولو گا. ہاں, فعلنا, فعلنا, صحیح ہے, زبردست, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ, الحمدللہ. ہاں, اور کون تیار ہے؟ ذهب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذهب, گیا, صحیح ہے. ذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا. ذهب الى المسجد ہم نے پڑھا تھا, ہمارے پاس آیا تھا. ذهب الى المسجد یعنی کہ مسجد گیا. ماشاءاللہ, اتنے سارے تیار ہیں. جی, پڑھیں ہمارے ساتھ. کون تیار ہے؟ جی میں سناؤں؟ جی سنائیں. واحد مؤنث مذکر کے لیے, واحد مذکر کے لیے غائب کے لیے ذهب. اچھا, ایک سیکنڈ, ابھی ہم فعل آپ کو دوسرا دیں گے. ہاں, کوئی فعل بتائیں. ضرب, ضرب, ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوتا ہے ضرب کا؟ اس نے مارا. ٹھیک ہے, ہاں, چلے بتائیں. واحد مذکر غائب کے لیے ضربا, تسنیہ مذکر غائب کے لیے ضربا, جمع مؤنث غائب کے لیے ضربو, واحد مؤنث غائب کے لیے ضربت, تسنیہ مذکر جی, تسنیہ مؤنث غائب کے لیے ضربتا, اور جمع مؤنث غائب کے لیے ضربنا, واحد مذکر حاضر کے لیے ضربتا, تسنیہ مذکر حاضر کے لیے ضربتما, اور جمع مذکر غائب کے لیے حاضر کے لیے. حاضر والی پڑھے ہم لوگ, غائب نہیں پڑھے. جمع مذکر حاضر کے لیے جی, جمع مذکر حاضر کے لیے ضربتم, واحد مؤنث حاضر کے لیے ضربتی, ضربتی, تسنیہ مؤنث حاضر کے لیے ضربتما, ضربتما, جمع مؤنث حاضر کے لیے ضربتن, ضربتن, واحد متکلم کے لیے ضربتو, ضربتو, اور جمع متکلم کے لیے ضربنا. ضربنا, ٹھیک ہے. ہاں, اور کون تیار ہے؟ جی ہاں, فعل دے کوئی ہمیں. نصر دیتے, تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. نصر, ہاں جی, کون تھا تیار ہمارے ساتھ؟ جی, کون تیار ہے ہمارے ساتھ آن لائن میں؟ جی, نصرا, ہاں, نصرا, نصرا, نصرو, نصرو, نصرتا, نصرت, 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 نصرتا, 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 ٹھیک ہے. نصرتا,
नसरजना, क्या नसरजना, नसरना, हाँ ठीक है, नसरना। नसरना, अच्छा, उसके बाद नसरता, नसरता, नसरतुमा, नसरतुमा, नसरतुम, नसरतुम। अब मोनस के लिए नसरती, नसरती, नसरतुमा, नसरतुमा, नसरतुन्ना। नसरतुन्ना। और हम अना की जगह पे जो है वो नसरतु, नसरतु, नसरना। नसरना, अहसंत, नसरना, सही है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो इस तरह आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह ये याद हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है, भूलना नहीं है इसको। अच्छा, अब जो है फ़िल के जैसे हमने देखा, हमारे पास जो पैटर्न बना हुआ था ज़बर ज़ेर पेश के हवाले से, तो ये ज़हबा, फ़अला, ज़रबा, और कौन सा फ़िल लिए थे हमने? हाँ, नसरा और खरजा, नसरा और फिर खरजा और अकेला नहीं लिया था, ठीक है। ये सारे हमने ले चुके हैं, बाकी इस पे सारे यही आते हैं। अकेला, अकेला भी आप इसी पे लें, सही है, अकेला। तो ये ज्यादातर जो फ़िल है ना वो इसी पैटर्न पे आता है, जो इस पे तीनों पर ज़बर ही आता है, द, ह, ब, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ ऐसे भी आते हैं जिसका ये पैटर्न चेंज हो जाता है ज़बर ज़ेर के हिसाब से। वो किस तरह आते हैं? पहले पे ज़बर ही रहता है, दूसरे पे ज़ेर आ जाता है। मिसाल के तौर पर समिआ, अहसनती, समिआ, ठीक है। अब आप इस पे देखेंगे सीन के ऊपर ज़बर है, मीम के नीचे ज़ेर है, और फिर आइन के ऊपर ज़बर है, समिआ। इसी तरह और कौन से फ़िल है जो इसी पैटर्न के ऊपर आते हैं? हाँ, हसीबा, हसीबा, ठीक है, हसीबा। इसी तरह, हाँ नहीं, वो अलग चीज़ है, दोरिबा अलग चीज़ है, फ़िल मबनी मजहूल है, वो अलग है, ठीक है। फ़िल, असल फ़िल कौन सा इस पैटर्न पे आता है? हाँ, ज़बीहा, वो भी ज़बहा असल में होता है, ज़बहा। हाँ, इसी तरह क्या ये? हाफिज़ा, हाफिज़ा, हा के ऊपर ज़बर, फा के नीचे ज़ेर, और फिर दाद के ऊपर पेश। इसी तरह शरीबा, शरीबा का क्या मतलब होता है? पीना, शरीबा, शीन के ऊपर ज़बर, रा के नीचे ज़ेर, और फिर बा के ऊपर ज़बर, शरीबा, ठीक है। अच्छा, फिर एक तीसरी कैटेगरी के फ़िल ऐसे होते हैं जिनके यही जो बीच वाला हर्फ है इसके ऊपर पेश आते हैं। मिसाल के तौर पे, हाँ हसन, करुमा, काफ के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर पेश, और फिर मीम के ऊपर ज़बर, और फ़कुला, फ़कुला मतलब हाँ भारी, ठीक है, भारी चीज़ को बोलते हैं फ़कुला, फ़कील से, ठीक है। तो ये इस किस्म के फ़िल है कि जिसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। हमारा जो फ़ाइल वाले जो ज़मायर है वो उसी तरह आएंगे, ठीक है, वो उसी तरह आप इसमें डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे समिआ का क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ, समिआ एक मुज़क्कर के लिए, गायब के लिए समिआ, दो के लिए समिआ, समिउ, समिअत, समिअता, समिअना, हाँ, समिअता, समिअतुमा, समिअतुम, समिअती, समिअतुमा, समिअतुन्ना, समिअतु, समिअना, ठीक है। इसी तरह करुमा पे लगाएं तो करुमा पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये जो तीसरा वाला है ना इस पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वही पैटर्न सारे सेम ही। हाँ, करुमा, करुमा, करुमू, करुमत, करुमता, करुमना, करुमता, करुमतुमा, करुमतुम, करुमती, करुमतुमा, करुमतुन्ना, करुमतु, करुमना, ठीक है। हमारा पैटर्न वही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए ये जो अल्फाज है बहुत कम है, इस किस्म के जो अफ़आल है ना वो बहुत कम है, सही है। ज़्यादातर आपको ज़बर के साथ या फिर ज़ेर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमारा पैटर्न जो है हमेशा सेम ही रहेगा फ़ाइल के हिसाब से, सही है। तो ये फ़िल मादी जो है ये तीन किस्म से ही आते हैं, या तो तीनों पर ज़बर होगा, या फिर दूसरे जो हर्फ है उसके नीचे ज़ेर होगा, या फिर दूसरा जो हर्फ है उसके ऊपर पेश होगा, सही है जी। कोई सवाल है किसी का? हाँ हाँ, फ़िल मादी के लिए, फ़िल मुज़ारिक आगे देखेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम जी। सर वो पढ़ने के लिए भेज किया था। अच्छा, पढ़ने के लिए क्या था, सही। चले आप लोग एक फ़िल दे, जी सर। चले आप ही कोई फ़िल बताएं। हाँ, कोई भी फ़िल बताएं जो हमने अभी तक ना लिया हो। अकला, अकेला, चले अकेला पे रखें। अकला, अकेला, अकला, अकेला, अकलू, अकलू,
أكلت أكلت أكلتا أكلتا أكلنا أكلنا أحسنتي أكلنا أكلتا أكلتا أكلتما أكلتما أكلتم أكلتم أكلتي أكلتي أكلتما أكلتما أكلتن हाँ أكلت أكلتو أكلنا أكلنا ठीक है और कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही हो किसी को हाँ किसी का कोई सवाल किसी का कोई सवाल नहीं है किसी का सवाल है कोई जी शेख साहब, ये जो आपने फेल बताया, ये फेल माजी की किस्म है या फेल मादी आप बोल रहे हैं? नहीं ये फेल मादी है फेल मादी किसको कहते हैं फ्यूचर पास्ट टेंस टेंस को नहीं पास्ट टेंस को ठीक ठीक पास्ट टेंस के बारे में ओके बात हो रही है ठीक है अभी खास ये हमारा जो अफ़आल है फेल माजी के बारे में बात हो रही है फेल मुदारे के बारे में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ठीक है ओके बताया था फेल की 3 अक़साम है फेल मादी फेल मुदारे और तीसरा कौन सा है फेल अम्र ठीक है फेल मादी किसको कहते हैं पास्ट टेंस को हाँ फेल मुदारे प्रेजेंट और फ्यूचर ठीक है प्रेजेंट और फ्यूचर याद रखना है और फेल अम्र हाँ किसी को हुक्म देना है किसी से कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करना सही है ये 3 किस्म का फेल है इसमें से जो फेल मादी है उसके ये चीज़ें हैं फेल मुदारे के भी आगे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे ओके जज़ाक और कोई सवाल किसी का अच्छा आप किताब की तरफ आ जाए चलें थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया ठीक है तो हमने जो जुमला पढ़ा था अल मुदर्रिस अयना अब्बासुन क्या मतलब होता है इसका अयना अब्बासुन अब्बास कहाँ है तो इसका जवाब क्या दिए खाराजा अब बताएं ये पेज नंबर कौन सा है ये पेज नंबर हमारे पास 22 आ रहा है लेकिन हो सकता है किसी के पास चेंज आ रहा हो हम इधर हैं आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गया ठीक है अयना अब्बासुन तो मोहम्मद क्या जवाब दे रहा है खाराजा ठीक है अब ये बताएं जुमला कौन सा है ये जुमला कौन सा है सवाल समझे सवाल जुमला फ़ेलिया में हम क्या 2 चीजें तलाश करते हैं फ़ेल और फ़ाइल ठीक है अब ये खराजा जो हमारे पास जुमला है इसमें फ़ेल कौन सा हमारे पास खराजा फ़ेल है इसका फ़ाइल किधर है हाँ छुपा हुआ है जिसका तकदीर क्या है हुआ जो हमें क्या 3 फायदे देता है वाहिद मुदक्कर गायब ठीक है वाहिद मुदक्कर गायब के बारे में बात हो रही है कौन है ये वाहिद मुदक्कर गायब अब्बास ठीक है अच्छा अगर यही सवाल मैं पूछता अयना फातिमा तुन होता कि तू होता क्यों तू हाँ क्योंकि मुअन्नस है और नाम है मुअन्नस का नाम जब है तो फिर उसके ऊपर 2 तनवीन नहीं आएंगी एक पेश आएगा सही है तनवीन नहीं आएगी एक पेश आएगा सही है तो अयना फातिमा तू हाँ अब इसका जवाब क्या होता खराजत क्यों खराजत क्योंकि हाँ इसमें हिया की ज़मीर आ रही है खराजत का मतलब है वो एक मुअन्नस चली गई ठीक है गायब है मुअन्नस है और एक है तो हम क्या कौन से भी लिखेंगे खराजत ठीक है अब अगर मैं पूछूं अयना अब्बासुन व हामिदुन अयना अब्बासुन व हामिदुन खराजा अहसंत ठीक है खराजा सही है तो यहाँ क्या जवाब दे रहे हैं खराजा इसमें ज़मीर है हुआ की सही है हाँ अल मुदर्रिस अब क्या बोल रहे हैं मुदर्रिस अयना ज़हबा ठीक है पहले सवाल क्या था अब्बास किधर है तो उसने बोला कि निकल गया तो फिर बोला अयना ज़हबा कहाँ गया सही है हमने बताया था ज़हबा का क्या मतलब बताया जाना अयना ज़हबा कहाँ गया फिर मोहम्मद ने जवाब क्या दिया ज़हबा इलल मुदीरी वो अब इसका क्या मतलब होगा ज़हबा इलल मुदीरी मुदीर के पास गया ठीक है तो इसमें यह जुमला कौन सा हमारे पास जुमला फ़ेली है क्या 2 चीजें तलाश करेंगे हम इसमें फ़ेल और फ़ाइल कहाँ है फ़ेल ज़हबा फ़ेल है ठीक है और फ़ाइल किधर है फ़ाइल इसी में है क्या इसकी तकदीर क्या है ज़मीर क्या है हुआ की ज़मीर है यानी कि वो एक मुदक्कर गया इलल मुदीरी हाँ अब ये हमारे पास फ़ेल और फ़ाइल हो गया जुमला इसमें मुकम्मल हो गया ठीक है अब इलल मुदीरी क्या है इलल मुदीरी हमने पहले जो पढ़ा था जुमला इसमें में क्या होता है हाँ जार मजरूर शिबह जुमला वो खबर बनता था तो यहाँ जार और मजरूर ये शिबह जुमला बस खबर नहीं बोलेंगे क्यों क्योंकि खबर अगर हम बोलेंगे तो हाँ वो जुमला इसमें चला जाएगा उसके लिए फिर मुब्तदा चाहिए होगा हमें सही है तो जार मजरूर शिबह जुमला बस ठीक है ये यहाँ खबर नहीं चाहिए हमें क्योंकि हमारा पहली जुमला मुकम्मल हो चुका है फ़ेल से और फ़ाइल से ठीक है तो ज़हबा इलल मुदीरी ज़हबा फ़ेल हो गया हुआ फ़ाइल हो गया हुआ किसकी तरफ लौट रहा है अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीर जो है हुआ ये किसकी तरफ लौट रही है
عباس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ عباس گیا الی المدیری مطلب مدیر کے پاس، پرنسپل کے پاس، ٹھیک ہے، یا پرنسپل کی طرف. صحیح ہے. اچھا یہاں بریک لے لیں یا ایک جملہ اور پڑھ لیتے چلیں. المدرس، ہاں کیا فرما رہے مدرس؟ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور علی کہاں گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب علی، اب یہ جملہ کون سا ہے؟ جی صرف ابھی جملہ فعلیہ کی طرف فوکس کریں. جملہ فعلیہ جو ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس میں فعل اور فاعل کدھر ہے؟ ذهب فعل ہے، علی فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آپ کو؟ علی فاعل ہے. کیسے پتہ چلا علی فاعل ہے؟ کیونکہ فعل کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ فاعل ہے. تو یہاں جو ہے وہ کس کیٹیگری میں؟ ظاہر ہے یا یہاں بھی ضمیر ہے؟ یہاں ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو ذهب علی، کون گیا؟ علی گیا. ٹھیک ہے، ذهب علی. صحیح ہے. ہاں اب محمد نے کیا جواب دیا؟ ذهب الى المرحاض. ہاں اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلی ہے. کیا دو چیزیں تلاش کریں گے ہم؟ فعل اور فاعل تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. اب فعل اور فاعل کدھر ہے ہمارے پاس؟ ذهب فعل ہے، علی فاعل ہے. ٹھیک ہے. نہیں علی فاعل کدھر ہے؟ علی کدھر ہے جملے میں؟ ہوا فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے علی کی طرف. ٹھیک ہے. ذهب هو الى المرحاض. الى المرحاض کیا ہوگا؟ جار مجرور شبہ جملہ. ٹھیک ہے. مرحاض کس کو کہتے ہیں؟ واش روم کو کہتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. سارا مکمل ہو گیا. اب یہاں ایک سوال جو ہے این ذهب ہے، اس کا انشاءاللہ نماز کے بعد ہم لوگ جواب دیں گے. ٹھیک ہے. یا اگر جلدی سے جواب چاہتے ہیں تو یہ سمجھنا ہم نے مبتدا، اگر ہم اس کو بولیں گے این ذهب جملہ اسمی ہے، یہ جملہ اسمی نہیں جملہ فعلی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو بولتے ہیں جملہ اسمی ہے تو ہمیں مبتدا اور خبر دونوں چاہیے ہوں گے. اور این مبتدا نہیں ہو سکتا کیونکہ مبتدا کی شروط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. معرفہ ہونا چاہیے. اور یہ نکرہ تھا. ہم نے جب این محمد میں بھی ہم نے اعراب کیا تھا؟ این محمد. این خبر مقدم ہے اور محمد کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے کیونکہ وہ معرفہ ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی جب ہمارا این ذهب تو این مبتدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خبر ہو سکتا کیونکہ خبر کے لیے ہمیں مبتدا چاہیے، مبتدا ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم اس کو صرف اس میں استفہام رکھیں گے اور آگے اس کو صرف ظرف ایک چیز بڑھا دیں گے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بھی جملہ فعلیہ ہی ہے. ذهب اپنے فاعل کے ساتھ، اس کا فاعل کی طرح ذهب ہوا اس کا فاعل ہے. ذهب فعل اور فاعل میں کہ یہ جملہ اسمی ہے. ٹھیک ہے. استفہام کے لیے ہے. صحیح ہے. یہ جملہ اسمی ہے، فعلیہ نہیں ہے. جملہ فعلیہ اسمیہ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ باقی انشاءاللہ نماز کے بعد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. اچھا اس کے بعد عربی کلاس نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کے بعد عربی کلاس نہیں ہوگی. اچھا جو وہ سوال پوچھا تھا اسائنمنٹ کا، تو اسائنمنٹ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، وہ آپ لوگ 1 منٹ میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس نے ہماری کلاس میں فوکس رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بہت آسان سوالات ہیں اور آپ وہ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یہ تو 1 منٹ میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی پڑھنا آپ لوگوں نے؟ باقی لوگ کہیں؟ ہاں بارش کیا شام جلدی شروع ہو گئی تھی؟ 6 بجے ہوئی ہے نا شروع؟ 6:15 شروع ہوئی ہے. یہاں 6:15 ہوئی ہے لیکن دوسرے ایریاز میں ہم تو سمجھ رہے 3 دن بعد کلاس ہوئی ہے. آج تو لوگ آئے ہوئے ہوں گے، آج اور بارش انجوائے کرنے بیٹھ گئے. جی پوری کلاس لیں یا جلدی چھٹی کر دیں؟ پوری کلاس والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. کوئی نہیں ہے. پوری کلاس والے کتنے ہیں کہ 9 بجے تک کلاس لیں؟ اور جلدی چھٹی والے کتنے ہیں؟ چلے ہم نہ آپ کی نہ آپ کی، ہم جلدی بھی نہیں کرتے اور پوری بھی نہیں لیتے. ہاں نہیں ہم چلائیں گے 8:35 تک 40. اب آئی گئے ہیں تو پڑھ لیں نا، جو نہیں آئے وہ ان کا تھوڑا تو نقصان ہو ہے. جی ہاں ابھی ہونے دیں اور نقصان ہونے دیں. اور یہ 3 دن بعد ہم نے کلاس رکھی ہے اور یہ اس لیے نہیں رکھ رہے تھے ہم کہ یہی اینڈ ٹائم پہ بارش ہو سکتی ہوتی ہے تو اس پہ پھر معاملہ کافی گڑبڑ ہو جاتا ہے.
اس لیے, لیکن آج ہم نے رکھی اور ماشاءاللہ بارش ہو گئی. ایک اور بھی لوگ آئے تھے نا آپ کی کلاس والے, کہ بھائی یہی تھے, چلے گئے؟ اچھا اچھا, چلے جی. کیا پڑھا تھا پچھلی کلاس میں؟ مائک ہے پیچھے؟ جی بھائی کیا پڑھا تھا؟ خواتین نہیں پڑھا تھا کیا؟ صرف مردوں نے نہیں پڑھا؟ جی آن لائن اسٹوڈنٹ جاگ رہے ہیں یا آپ کے بھی بارش ہو رہی ہے؟ جی جاگ رہے ہیں. تو لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا بتائیں؟ کتاب پڑھی تھی ہم نے, کتاب میں چیپٹر پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا چیپٹر میں؟ لا الہ الا اللہ کی فضیلت. اس میں کیا پڑھا ہم نے؟ ہاں حدیث قدسی پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیں جس سے میں آپ کا ذکر کروں, آپ کو پکاروں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہہ دو اے موسیٰ. چاہیے. تو پھر موسیٰ نے کیا کہا علیہ السلام؟ یہ تو اللہ ہر کوئی جانتا ہے, یہ کام تو ہر کوئی کرتا ہے. یعنی میں چاہ رہا تھا کہ کوئی اس سے مزید بڑی چیز, زیادہ اہمیت والی, زیادہ فضیلت والی چیز مجھے دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب میں کہا؟ ہاں کہا کہ لو ان السماوات السبع والارضین السبع غیری, میرے علاوہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ ایک فی کفتن, ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. وکلمۃ لا الہ الا اللہ فی کفہ, اور یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو مالت بہن, جھک جائے گا یہ پلڑا, اتنا بھاری ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمینوں پہ یہ کلمہ بھاری ہے. تو یہ فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی, کوئی عام سا کلمہ نہیں ہے. یہ ہو تو اس کے آگے کسی مزید دعاؤں کی کلمے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں بھی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم ہے. حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اس لیے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. اسلام لانے کے لیے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ, دنیا سے جانے کے لیے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ, صبح شام لا الہ الا اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح 100 بار 10 بار, جی 100 بار یا 10 بار, 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, اور سستی کے وقت عند الکسل ایک بار پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو کیا فضیلت ہے جو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے؟ میرے ایک دم ذہن سے نکل گیا. کیا فضیلت ہے؟ ابھی بتا دیتے ہیں جی. جی یقولها 10 مرات ومرہ واحدہ عند الکسل رواہ ابو داؤد. 10 دفعہ کہے اور سستی کے وقت ایک دفعہ کہے. یعنی سستی سے مراد ابھی نہیں دل چاہ رہا 10 دفعہ پڑھنے کا, حالانکہ 10 دفعہ پڑھنا کوئی لمبا کام نہیں ہے, منٹ شاید نہ لگے یہ پڑھنے میں, لیکن انسان کا ذہن ہے چلو نہیں پڑھنا چاہ رہا 10 دفعہ ایک دفعہ پڑھ لے. کہا من قال, ہاں صحیح ہے نا, یاد صحیح پڑھ رہا تھا. من قالها 100 مرہ, 10 بار کہے یا کم از کم ایک بار تو کہی دے. لیکن جس نے 100 دفعہ کہا, من قال 100 مرۃ فی یوم, جس نے ایک دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ کہا 100 دفعہ, کانت لہ عادل 10 رقاب, یہ ایسے ہے جیسے اس نے 10 گردنیں آزاد کر دیں. کتنی؟ 10 گردنیں آزاد کر دیں. وکتبت لہ 100 حسنہ, اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی گئیں. ومحیت عنہ 100 سیئہ, اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے گئے. وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی, اس کے لیے اس دن جب تک شام نہیں کرے گا شیطان سے ایک حرز, یعنی کیا بنا رہے گا, ایک ڈھال بنی رہے گی, بچاؤ حفاظت کے باعث بنے گا یہ. ولم یأتی احد بافضل مما جاء به, اور کوئی قیامت کے دن اس سے افضل کام لے کے نہیں آئے گا, الا احد عمل اکثر من ذلک, جو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے گا نا وہ اس سے زیادہ افضل معاملہ لے کے آئے گا, ورنہ اس کے علاوہ کوئی اس سے افضل عمل نہیں لائے گا. تو یہ بھی ان اعمال میں سے ہے. عملہ قلیل ولکن جزاؤہ کثیر, اس کا عمل تو بہت قلیل, چھوٹا ہے, کم ہے, لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, جزا بہت زیادہ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کسی شیخ نے بڑی اچھی رمضان میں ایک نقطہ شیئر کیا, غالباً شیخ عبدالعزیز الطریفی تھے, حیات ہیں بھی. انہوں نے کہا جو شخص لیلۃ القدر میں یہ ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے, یعنی 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے, چلیں 100 دفعہ پڑھتا ہے,
تو 100 دفعہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ 10 گردنیں آزاد کرنی ہے، 100 نیکیاں ملیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوئی تو کہتے ہیں آپ میتھمیٹکس کریں، اب آپ دیکھیں 10 ملٹیپلائی بائی 83 83 ایئرس، 83 ایئرس کو نہیں ملٹیپلائی 83 سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے بلکہ 83 بائی 365 ملٹیپلائی کریں گے اور انٹو 10 کریں گے۔ کتنی گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اگر انسان نے اس رات یہ دعا پڑھ لی اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی اور 100 نیکیاں ملی۔ صحیح، تو جب دیکھیں نا 83 ایئرس کتنے دن بنتے ہیں، کتنے دنوں کی عبادت ہوتی ہے، تو کتنا انسان کو اس میں ثواب ملے گا۔ تو ان مال کا ان دنوں میں بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، کرنی چاہیے عبادتیں، اور ان کے علاوہ بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیں، کتاب ہے جی خواتین آپ کے پاس ہے کتاب، پڑھیں، مائک ہے، پڑھے کوئی۔ If a non-Muslim is on his deathbed, and if a Muslim recites kalima in his ears, will that non-Muslim be a Muslim? نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حدیث آئے گی، حضرت ابو طالب کو ان کے ڈیتھ بیڈ پہ کہہ رہے تھے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب کو کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک دفعہ صرف زبان سے ادا کر دیں، اللہ کے سامنے میں دلیل بنا کے پیش کر دوں گا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں ادا کیا، اور ظاہر ہے ان کو جہنم میں سب سے نچلا عذاب ہوگا۔ جی خواتین پڑھیے اگلا چیپٹر کس چیز کے بارے میں۔ اور ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو مختلف لوگوں نے کلمے بنائے ہوئے ہیں، کلمہ نمبر 1 2 3 4 5 6 اور اس کے مختلف نام دیے ہوئے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ان کو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ پہلا کلمہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اور یہ شہادت ہے، اور یہ طیب ہے، اور رد کفر ہے، اور یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں یہ کلمات ہیں، دعائیں آپ صبح شام پڑھیں، جتنا پڑھنا ہے پڑھیں، لیکن ان کی اس طرح سے ڈویژن کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کل کو آپ قرآن کی صورت اٹھا کے اس کی ڈویژن کرنا شروع کر دیں گے، کہیں گے قرآن پڑھنا تو ثواب ہی ہے نا، لیکن بھائی یہ ڈویژن کیوں کر رہے ہیں آپ سورہ بقرہ کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں کہ نہیں بھائی اتنی لمبی صورت نہیں پڑھی جاتی، یہ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ اس کا نام فلاں ہے، ثانی اس کا نام فلاں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارے یہاں یہ ایک منزل بنا دی جاتی ہے، یہ منزل ہے، سنے نا ہم نے کتابیں بنی ہوتی ہیں، منزل ہے، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہی بچنا چاہیے۔ جی پڑھیے اگلا چیپٹر۔ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ ہاں ابھی توحید کی فضیلت تھی، اب توحید کی فضیلت میں ایک اور امپورٹنٹ چیپٹر آ گیا، یعنی فضیلت میں ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ توحید پہ چلنے والا بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائے گا، اس لیے اس کا چیپٹر ہی الگ سے باندھ دیا۔ اتنی اہم فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پچھلے چیپٹر میں اس کو داخل نہیں کیا، الگ سے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے چیپٹر باندھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ابراہیم کانت امہ، ابراہیم جو تھے ایک امت تھے، یعنی ابراہیم تھی تو ایک شخصیت لیکن پوری ایک امت کی حیثیت تھی، یعنی قائد بھی وہی تھے، فالوور بھی وہی تھے، اکیلے اپنی قوم کے سامنے کھڑے تھے، ڈٹ کے کھڑے تھے، اکیلے اپنی قوم کا سامنا کیا، اپنے والد کا سامنا کیا، اللہ کے علاوہ کسی لیڈر کی ان کو ضرورت نہیں پڑی۔ اب یہ لیڈر کیوں تھے، ایک امت کیوں تھے؟ امت کے کئی معنی ہیں، امت وقت کو بھی کہا جاتا ہے، امت گروہ کو جیسے امت محمدیہ ہے، امت موسیٰ ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، امت امام کو بھی کہا جاتا ہے، صحیح کئی معنی ہے امت کے۔ تو یہاں معنی لیڈر کا ہے، امام کا، کانت امہ، ایک لیڈر تھے، خود ایک قائد تھے، خود ایک امت تھے اپنے اندر۔ کیوں تھے؟ آگے کیا ہے؟ حنیفم، حنیف تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت ہے کہ ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کا کیا مطلب ہے؟ حنفیت تھی ان میں، ہاں حنفیت یہ والی نہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہے، امام حنیفہ کے پیروکار والے نہیں، حنیفیت، حنیفیہ کہ جو حنیفیت پہ ہو۔ حنیفیت کیا ہے؟ وہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ جو تمام انبیاء تھے، خاص ابراہیم علیہ السلام کو کیوں حنیفیت کا قرار دیا؟ کیونکہ حنیفیت ہے یہی تمام معبودان باطلہ سے ہٹ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تمام معبود جو باطل تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے، سب کو توڑ دیا نا، یہاں تک کہ اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا، اپنی سوسائٹی چھوڑ دی، آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے، تمام معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو بچایا، شرک سے بچایا، ولم یکن من المشرکین، یہی آیا تھا نا آخر میں کہ حنیف تھے اور مشرک نہیں تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے لیڈر کب بنتا ہے آدمی؟ پہلی کنڈیشن لیڈر ہونے کی کیا ہے؟ شرک نہ کرتا ہو، مشرک نہ ہو۔ حقیقی لیڈر وہ ہے جو شرک نہ کرے، توحید پہ چلے، اکیلے یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں، اس کی زندگی گزارنے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں دین حنیفیت، اور اسی پہ ابراہیم تھے، اسی لیے ان کو امام بھی بنایا، اس لیے ان کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں پر یہ آیت کیوں لائے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جنتی ہیں یا نہیں ہے؟ تو
کہ جب ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, توحید پہ چلنے والے تھے, تو توحید پہ چلنے سے ان کو لیڈری دنیا میں بھی عطا ہوئی اور آخرت میں بھی یہ ان کے لیے جنت ہے. تو جو شخص توحید پہ چلے گا, ان کی صفت بتائی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے, حنیفیت پہ تھے, توحید پہ تھے, تو یہ جنت ہی ہے. تو توحید پہ چلنے والا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں بلا رہے گا اور بلا حساب بھی چلا جائے گا. چلیں آگے. والذین هم بربهم لا یشرکون. جی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین هم بربهم لا یشرکون, اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ہاں, یہ کچھ لوگوں کی صفات بیان کی. کون سی صورت ہے یہ؟ سورہ مومنون. سورہ مومنون کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قد افلح المؤمنون, کہ مومنون کامیاب ہو گئے. پھر آگے جا کے صفت کن کی بنائی؟ کامیابی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, یعنی جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا وہ کامیاب ہے. آگے. حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر کی خدمت میں حاضر تھا. ہاں, اب آپ یہ دیکھیں, یہ دو لوگ ہیں اور یہ دو تابعی میں سے ہیں. تابعی کون ہوتا ہے؟ جو صحابی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی, صحابہ کو فالو کیا. صحابی کون ہوتا ہے؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. ایک بندہ بولے مائک میں. جی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان کے ساتھی تھے, ان کے ساتھ. ہاں, نبی علیہ السلام کی زندگی میں ان سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی. صحیح, صرف دیکھنے سے دیکھنا شرط نہیں ہے, ٹھیک, ورنہ وہ جو نابینا صحابی تھے انہوں نے تو نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو, تو وہ صحابی نہیں ہوئے کیا؟ نہیں, صحابی تھے, اور ایمان کی حالت میں ہی موت ہوئی. یعنی وہ صحابہ تھے, یعنی وہ صحابہ نہیں تھے جو نبی علیہ السلام کے بعد دین سے پھر گئے. ملاقات ثابت ہو, ملاقات ہوئی ہو, اور ملاقات اگر نہیں ہے تو وہ صحابی نہیں ہے, بھلے اس زمانے میں موجود بھی تھے, بھلے بعد میں ایمان لائے. ان لوگوں کو جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے, نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی, اور بعد میں نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ایمان لے آئے, ان کو کون کہتے ہیں؟ نہیں, ان کو کہتے ہیں مخزرمین. کیا کہتے ہیں؟ ایک اصطلاح ہے ان کے لیے, ٹرم ہے مخزرمین. صحیح, یہ تابعین کی ٹاپ نوچ کیٹیگری میں سے ہیں, کیونکہ یہ اس زمانے میں موجود تھے, یا کہہ لیجئے نبی علیہ السلام موجود تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات بھی کی, لیکن ایمان نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد لائے. یا پھر نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی, ایمان اس وقت لے آئے, ایمان لا چکے تھے, جیسے حضرت وہ ہیں سلمان الفارسی, انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا, ان سے ملاقات نہیں کی, تو یہ بھی مخزرمین میں سے ہیں. مخزرمین, میم خا زال رے میم یہ نون, مخزرم, مخزرمین. اچھا, میں نے نام کیا لیا؟ سلمان فارسی, غلط نام لے لیا. اویس کرنی صحیح نام ہے جی, آپ لوگ بھی سن کے بیٹھ گئے ہیں. اویس کرنی, سلمان فارسی تو صحابی ہیں, ٹھیک ہے, سلمان فارسی تو صحابی ہیں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تھے. تو تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو پایا ایمان کی حالت میں اور ان کی اتباع بھی کی اچھے طریقے سے. والذین اتبعوہم باحسان, احسان کے ساتھ اتباع کی. جنہوں نے احسان کے ساتھ اتباع نہیں کی ان کو تابعی نہیں کہتے. جیسے خوارج, خوارج کو تابعی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کی اتباع اچھے طریقے سے نہیں کی. خوارج کون ہے جی خواتین؟ خوارج کون ہے؟ خوارج, خوارج وہ ہیں کہ جو انسان کے کبیرہ گناہ کرنے پہ ان کی تکفیر کر دیتے, ان کو کافر کہہ دیتے. ایک بندے نے کبیرہ گناہ کیا, قتل کیا, زنا کیا, بس وہ کافر ہو گیا. یہ خوارج ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ورژن آف اسلام ہے. صحیح, خوارج جو کبیرہ گناہ کرنے والے کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. خارج آج کے دور میں ہیں, پائے جاتے ہیں, بہت ہیں. خارجائٹس, خارجزم, بہت انہیں کو بولا جاتا ہے. مسلمان ہوتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے کہا اولئک کلاب النار, یہ جہنم کے کتے ہیں. مسلمان ہیں لیکن ہیں جہنم کے کتے. ان کی نمازیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم سے بہتر ہوں گی, ان کے اعمال تم سے بہتر ہوں گے, لیکن جب یہ قرآن پڑھیں گے لا یجاوز تراقیہم, یہ قرآن ان کی گردنوں سے نیچے نہیں اترے گا, یعنی فائدہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. اولئک کلاب النار, یہ جہنم کے کتے ہیں, اور ان کو قتل بھی کرنے کا حکم ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی پیشن گوئی پہلے دے دی تھی. ان کا جو ہیڈ تھا نبی علیہ السلام کو آ کے کہنے لگا اے عدل یا محمد, اے محمد عدل کیجیے. تو ان میں اپنی عبادت کا بہت گھمنڈ ہوتا ہے. اتنی ایکسٹریمسٹ تھی یہ, اتنی ایکسٹریمزم ہے ان میں کہ ان کے جو ایک ہیڈ تھا نبی علیہ السلام کو, نبی السلام کو جا کے کہہ دیا تھا نبی السلام آپ عدل کیجیے. نبی السلام غصے میں ہو گئے,
کہ میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ نبی علیہ السلام جیسی ذات عدل نہیں کرے گی تو کون عدل کرے گی؟ پھر کہا کہ ان من ذئ ھذا، اس شخص کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے وہی کہ جن کی نمازیں تمہاری نمازوں سے بہتر ہوں گی، جن کا قرآن پڑھنا تمہارے قرآن سے بہتر ہوگا، جن کی عبادتیں تمہاری عبادتوں سے بہتر ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ یہ دین اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے ایک تیر اپنی کمان سے یا شکار سے نکلتا ہے، یہ ایسے دین اسلام سے خارج ہوں گے. صحیح؟ اور یہ جہنم کے کتے ہیں. تو یہ پہلا فرقہ تھا. صحابہ نے ان کے خلاف جنگ بھی کی، جنگ کہہ لیجیے، ان کے خلاف لڑائی بھی کی اور ان کے خلاف مناظرہ بھی کیا ان سے. تو ان کو صحابی نہیں کہیں گے. اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کو صحابی کہیں گے؟ نہیں، ان کو بھی صحابی نہیں کہیں گے. اسی طرح تابعی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اچھے سے اتباع نہیں کی ان کو بھی تابعی نہیں کہتے ہم. جیسے یہی خوارج تھے، ان کو ہم تابعی نہیں کہہ سکتے. وہ کچھ لوگ تھے نا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، جیسے حضرت ابوبکر خلیفہ بنے انہوں نے کہا بھائی زکوٰۃ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جب تک وہ تھے تب تک معاہدہ تھا، وہ چلے گا، اب ہم نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ واللہ اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک رسی بھی اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو، اور اب یہ نہیں دے رہے، تو پھر میں ان سے لڑوں گا، جھگڑوں گا، قتال کروں گا. اسلام سے خارج تو مسلمان کیسے؟ یہ اسلام سے خارج نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں. خارج جو ہیں ان کا نام خارج نکلا خارج سے ہے. خارج وہ ہوتا ہے جو نکالنے والا ہو یا نکلنے والا ہو. تو یہ لوگوں کو خارج کرتے تھے، اسلام سے نکالتے تھے. اسی طرح ایک سو کالڈ اسکالر ہیں، سو کالڈ شیخ الاسلام بھی ہیں آج کے زمانے میں، سیلف پروکلیمڈ. انہوں نے ایک بڑی عظیم تحقیق پیش کی، لوگوں کو حیران کرنے والی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو لیلا اور مجنو کا قصہ ہے نا، ہاں لیلا اور مجنو، تو ان میں جو مجنو ہے نا یہ بھی تابعی تھا. تاریخ کے کتابوں میں تابعین کے جو کیٹیگری ملتی ہے اس میں مجنو کا نام بھی موجود ہے. یا مطلب اس نے صحابہ کو دیکھا تھا تو یہ بھی تابعی ہے. تو مجنو واز اے تابعی. تو بھائی مجنو واز ناٹ اے تابعی، کیونکہ ہم شرط لگاتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان، انہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی. صحیح؟ یہ تو عشق معشوق کے چکر لڑانے والا شخص تھا. ان کو کیا تابعی بولیں گے؟ یہ اور بڑے بڑے تابعی برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. سعید بن مسیب ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ غالباً ہیں، بالکل ذہن سے نکل گئے، لیکن کئی ایسے نام ہیں کہ جن کو آپ ان کے کمپیریزن میں نہیں لا سکتے. جی وہ اپنی تحقیق دکھانا چاہ رہے تھے تاکہ لوگ خوش ہوں، دیکھو بھائی علامہ صاحب نے کیا تحقیق کی ہے. صحیح؟ چلیں حدیث وہ جو پڑھ رہی تھی وہ چلی گئی ہے، چلیں اب کوئی اور پڑھے. تو یہ دو لوگ تابعی تھے. کون دو لوگ؟ کون دو لوگ تھے؟ حسین بن عبد الرحمن. جی حسین بن عبد الرحمن اور سعید بن جبیر. سعید بن جبیر. یہ کیا تھے؟ یہ تابعی تھے. اب یہ دونوں آپس میں ایک بات چیت کر رہے ہیں. صحابہ میں یا تابعین میں دیکھیں ایک مذاکرہ، ڈسکشن اور ٹاپکس کس طرح کے ڈسکس ہوتے تھے، دیکھیں پڑھیں. حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا. انہوں نے کہا گزشتہ شب جو تارا ٹوٹا تھا وہ کسی نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا. پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں حسین بن عبد الرحمن کہ ایک دفعہ میں کہاں تھا؟ سعید بن جبیر کی محفل میں تھا. نہیں، سعید بن جبیر کی محفل میں تھا. تو سعید بن جبیر نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ ہاں بھائی کل رات ایک تارا ٹوٹا تھا آسمان پہ، آپ میں سے کس نے وہ تارا دیکھا؟ آسمان سے تارا ٹوٹتا ہوا آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا کبھی؟ ویڈیوز اور فلموں کی بات نہیں ہو رہی. ہاں اصل حقیقت یہی ہوتی ہے، شیطان ہی جلاتا ہے، لیکن ہمیں تو تارا ٹوٹتا ہوا ہی دکھتا ہے نا. جی دیکھا کسی نے؟ دیکھا آپ نے؟ کہاں دیکھا؟ کراچی میں؟ اچھا لاہور میں؟ جی یہ اکثر آپ کو اس جگہ ملے گا جہاں جو گاؤں کے علاقے ہوں گے، جہاں اتنا ٹریفک اور دھول مٹی نہیں ہوگا، تو جہاں آسمان صاف ہوتا ہوگا، جہاں تارے نظر آتے ہوں گے. دن میں نہیں، رات میں بھی تارے نظر آتے ہوں گے. ہمارے یہاں تو رات میں نہیں آتے نظر، اتنی دھول مٹی ہے اوپر، تو وہاں ٹوٹتے ہوئے مل جائے. تو پوچھا کہ بھائی کون ہے
جس نے رات کو تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے دیکھا تھا رات کو تارا ٹوٹتے ہوئے, لیکن میں اس وقت نماز میں نہیں تھا. یہ کیوں بولا؟ ہاں باقی لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے, باقی لوگ نماز پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کیوں کہا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نماز میں نہیں تھا, میں نے دیکھا تارا ٹوٹتا ہوا لیکن میں نماز میں نہیں تھا. تہجد کا وقت ہوگا. تو یہ کیوں بولا کہ میں نماز میں نہیں تھا؟ ہنسی مذاق کی کیا بات ہے, سیریس بات چل رہی ہے. زہریلی چیز نے ڈس دیا تھا, یہ کہا انہوں نے. ہاں وہ تو بات کی بات ہے نا. دیکھیں یہاں یہ لکھا کہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تہجد پڑھ رہے تھے. تو سلف صالحین دکھاوے سے اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھتے تھے کہ بھائی آپ کو میں نے کہا رات کو میں نے تارا ٹوٹتا ہوا دیکھا تھا, اب وہ جو ٹائم تھا وہ تہجد کا ٹائم تھا, یا رات کو اب سوال اٹھتا ہے بھائی تارا ٹوٹتا ہوا دیکھا تو میں اٹھا ہوا کیوں تھا؟ موبائل تو تھا نہیں اس دور میں کہ بیٹھ کے آپ واٹس ایپ فیس بک کر رہے ہو. اب بیٹھے ہوئے بیٹھا بندہ کیا کرے گا رات کے ٹائم؟ تو بہت امکان ہے, کیونکہ صحابہ اس زمانے میں کیا تابعین جو ہے نیک لوگ, ہر بندہ ہی تہجد پڑھا کرتا تھا, قیام اللیل کیا کرتا تھا لمبا لمبا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں رات کو اٹھا ہوا تھا تو یقیناً میں تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہوں گا. تو میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ بھائی میں اگر رات کو اٹھا ہوا تھا تو تہجد نہیں پڑھ رہا تھا, تہجد کے لیے نہیں اٹھا تھا, تاکہ ان کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ میں بڑا تہجد گزار آدمی ہوں. تو صحابہ جو ہیں وہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, نہ کہ یہ کہ انسان بہانہ بنا کے کہیں نہ کہیں سے بات لا کے یہ سامنے والے کو بتا دے کہ میں رات کو اٹھا ہوا تھا تہجد پڑھنے کے لیے. وہ جو میں رات کو اصل میں اٹھا تھا نا رات کو 3 بجے تہجد کے لیے, وہ لائٹ نہیں تھی اصل میں, میں بڑی شدید بھوک لگی تھی, میں نے کھانا آرڈر کیا تھا اپنی رات کی, تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو اکثر میں ایسے کر لیتا ہوں. یہ بتانا, اس طرح سے شو آف کرنا, ابھی آگے ہم پڑھیں گے, یہ تو شرک ہے, شرک اصغر ہے. تو تابعین ایسے نہیں تھے. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں اٹھا تھا. پھر کس لیے اٹھا ہوا تھا؟ بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا. ہاں, بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا. ولکنی لدغت, مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈسا تھا. جید. پھر کیا ہوا؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے بتایا کہ دم کر لیا تھا. ہاں, انہیں کہ آپ کو اگر ڈس لیا گیا تھا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ جی میں نے دم کیا. اب یہ بات انہوں نے کہی, اس کے جواب میں دیکھیں سعید بن جبیر نے کیا کہا. انہوں نے دریافت کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ شعبی نے ایک حدیث بیان کی ہے اس بنا. اچھا آپ دیکھیں, انہوں نے پوچھا میں نے دم کیا, تو انہوں نے کہا بھائی تم نے کس بیسس پہ کیا؟ دلیل مانگی نا انہوں نے. تو آپ دیکھیں تابعین کا آپس میں ایک مذاکرہ ہو رہا ہے, ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, تو وہ ان سے ایک علمی گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی دلیل مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی جب دلیل دے رہے ہیں تو سند کے ساتھ دلیل دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حدثنا شعبی, مجھے شعبی نے بتایا. کیا بتایا؟ میں نے کہا کہ شعبی نے ایک حدیث بیان کی ہے اس بنا پر میں نے دم کر لیا. انہوں نے پوچھا شعبی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ انہوں نے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی ہے. ہاں, میں نے کہا کہ جی کون سی حدیث سنائی؟ انہوں نے کہ یہ والی حدیث سنائی. کیا؟ لا رقیۃ الا من عین او حما. ہاں, نظر بد اور زہریلے جانور کے ڈسنے کے علاوہ کسی اور صورت میں دم جائز نہیں. ہاں, میں نے کہا جی حدیث یہ ہے کہ زہریلے جانور کے ڈسے جانے کے اور بری نظر لگنے کے علاوہ کسی بھی چیز میں دم کرنا جائز نہیں ہے. تو مجھے تو زہریلے جانور نے ڈسا تھا, نہیں ڈسا تھا؟ ڈسا تھا نا. تو جب زہریلے جانور نے مجھے ڈسا تھا تو نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میں نے دم کر لیا. یہ ان کا عمل تھا, یہ دلیل تھی. اب یہ سعید بن جبیر کے علم کے مخالف تھی یہ بات. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کھٹ کرتے یہ نہیں کہہ دیا تم نے غلط کیا, بالکل حرام کام کیا تم نے. نہیں, انہیں سامنے والے نے ایک موقف دیا, ایک اوپینین دیا, ایک حدیث دی ہے. انہوں نے اپنا موقف کس طرح پیش کیا سنیے, بڑے تمیز کے, تحمل کے, ادب کے دائرے میں. کیا یہ سن کر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے فرمایا جس نے جو سنا اور اس کے مطابق عمل کیا. پہلے تو ان کی تعریف کی کہ بہت اچھا کیا اس نے, جس نے جو بات سنی اس پہ عمل بھی کیا. یعنی حدیث ملی ماشاء اللہ اس پہ عمل کر لیا. ضروری نہیں ہے ہر چیز کا علم ہو پھر جا کے عمل کرے. بھائی جتنا علم میں آ گیا اس پہ عمل بھی کر لیا اس نے. تو ان کو غلط کہنے کے بجائے ان کی تعریف کی کہ بھائی جتنا علم آپ کے پاس تھا آپ نے اس پہ عمل کیا, آپ نے بہت اچھا کیا. اچھا, انہوں نے تعریف بھی کس طرح کی؟ انہوں نے عموماً کی. عربی کے کیا الفاظ ہیں کہ ما احسن, یہی الفاظ ہے نا عربی کے. ہے حدیث عربی نظر آ رہی ہے؟ میرے پاس ہے نہیں ہے, ایک منٹ ابھی آ جائے گی. ہاں, قد احسن من انتہا الی ما سمع, تحقیق اس نے اچھا کیا جس نے جو سنا اس نے وہی کیا. ولیکن, لیکن اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟
البتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی ایک اللہ حدیث انہوں نے سنائی, اب دوسری حدیث اب یہ سنا رہے ہیں, مجھے ابن عباس نے بتایا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عُرِضَت عَلَيَّ عُرِضَت عُرِضَت عَلَيَّ الْأَمَمُ امم, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ. ہاں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عُرِضَت عَلَيَّ الْأُمَمُ, مجھ پر کئی امتیں پیش کی گئیں. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ, میں نے ایک نبی دیکھا اس کے ساتھ ایک راحت تھی. راحت کیا ہوتی ہے؟ جماعت. کتنی بڑی جماعت؟ کیا ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں, اس معاہ راحت, ایک نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی. اس سے پہلے پورا جملہ پڑھیں. عُرِضَت عَلَيَّ الْأُمَمُ, مجھ پر امتیں پیش کی گئیں. میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں. میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہیں. ہاں, میرے پہ جماعتیں میں نے امت نبی پیش کیے گئے, میں نے دیکھا کہ ساتھ ایک جماعت ہے. یہاں راحت سے مراد 3 سے لے کے 9 تک کے جو گنتی ہے نا اس کو راحت کہا جاتا ہے. 3 سے لے کے 9 تک کی گنتی کو راحت کہا جاتا ہے. کہ میں نے ایسا نبی دیکھے جن کے پاس یہ چند لوگ تھے, یہ چند 6 8 10 لوگ تھے. والنبی معہ الرجل والرجلان, ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ ایک بندہ یا 2 بندے تھے. اور ایسا نبی بھی دیکھا والنبی ولیس معہ احد, ایسے بھی انبیاء دیکھے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا. یعنی انبیاء نے پوری زندگی دعوت دی, پوری زندگی دعوت تبلیغ کا کام کیا, لیکن ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں آیا. کتنی مشکل اسٹرگل تھی ان کی. آپ دیکھیں انسان کو موٹیویٹ, انسان کا دینی کام ہو یا نان دینی کام ہو, تھوڑا سا سکسیس کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے. کہ موٹیویٹ سنات کہ ہاں بھائی چلو رزلٹ آ رہا ہے تم کرتے رہو. کوئی کورس کرائے اور پہلا کورس اناؤنس کرے, مارکیٹ کرے, اس میں لوگ آئے, مطلب پہلے میں کوئی نہ آئے, وہ پھر ٹرائی کریں گے, دوبارہ کرائیں گے, پھر لوگ نہ آئے, پھر ٹرائی کریں گے, پھر کریں گے, پھر لوگ نہ آئے, تو کیا خیال ہے 4تھی بار کرائیں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن یہ نبی ہے, ساری زندگی دعوت تبلیغ کرتے رہے, ایک بندہ ساتھ نہیں آیا. یہ ان کی اسٹرگل تھی. اور یہ بات اس بات کی دلیل بھی ہے کہ انبیاء نے لوگوں کے مطابق اپنی دعوت تبدیل نہیں کی. لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, حق بتانا آپ کا کام ہے. حق اکثر کڑوا لگتا ہے, بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ حق کڑوے انداز میں بتایا جاتا ہے, لیکن کڑوے انداز میں نہ بھی بتایا جائے تو حق لا کے بعض اوقات ہر کسی کو اٹریکٹ نہیں کرتا, ہر کوئی حق سے نہیں ملتا. اس لیے قرآن نے کئی مقامات پہ کہا کہ اہل حق جو ہیں وہ کم ہی ہوں گے, قلت میں ہی ہوں گے. اکثر لوگ ہی فاسق ہیں, اکثر لوگ ہی ناشکرے ہیں, اکثر لوگ ہی کافر ہیں, اکثر لوگ ہی ظالم ہیں, اکثر لوگ ہی مشرک ہیں. یہ قرآن کا عموم ہے. قرآن نے کئی مقام پہ ایسے بات کہی ہے. تو انبیاء نے دعوت نہیں چینج کی. اپنی دعوت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ناکام ہو گئے, دعوت کو انہوں نے بہترین انداز میں پیش کیا ہوگا, لیکن رزلٹ کبھی بھی ڈیفائن نہیں کرتا کہ دعوت سکسیسفل تھی یا نہیں تھی. تو نے کہا کہ میں نے ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ یہاں ایک سوال آیا ہے, پچھلی بات سے میں پڑھ لوں پھر ہم آگے چلیں گے. کہ تو کیا ہم شو آف نہ کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جیسے کہا کہ جی کوئی بندہ رات کو زبردستی یہ نہ بتائے لوگوں کو جا کے جی میں اٹھا تھا نا تو تہجد پڑھی تھی میں نے, تو کیا آپ اپنی عبادت چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن آپ حق اور سچ پورا بتانے سے گریز کر سکتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, انہی کے بارے میں ایک دفعہ قرآن پڑھا رہے تھے یا حدیث پڑھا رہے تھے, تو آخرت کا ذکر آیا یا قبر کے عذاب کا ذکر آیا, تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور انسان کو جب آنسو آتے ہیں تو ناک بھی ذرا انسان کی نم ہو جاتی ہے. تو وہ جب ان کو یہ کیفیت طاری ہوئی تو انہوں نے اپنے آنکھ کے آنسو پوچھے اور ناک بھی تھوڑی سی صاف کی, اور کہا کہ زکام کتنی شدید چیز ہے. تو گویا کے سامنے والوں نے کیا میسج کیا کہ شاید ان کو زکام ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زکام ہے, انہوں نے ایک خبر دی جو کہ سچ تھی کہ زکام بڑا شدید ہے. اور اسی طرح کئی سلف کے بارے میں آتا ہے, غالباً اسحاق راہویہ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں رات کو تہجد پڑھ پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رو کے ان کی آنکھیں اتنی لال ہو جایا کرتی تھیں اور آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جایا کرتے تھے. تو صبح جب اپنے گھر سے نکلتے تو سر کے اوپر رومال ڈال کے نکلتے تھے, گردن جھکا کے نکلتے تھے کہ کسی کی نظریں ان کی آنکھوں پہ نہ پڑ جائیں. اور بعض اوقات اور بھی چیزیں تھیں جو اپنے اعمال کو چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے. تو سلف کا یہی طریقہ تھا, ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. آپ کو کوئی وجہ بتائیں کہ میں رات کو آنکھ کھولی تھی کسی کام کے لیے تو اس لیے میں نے کام کیا, اور وہ بتانے کی حاجت بھی ہو. یہ نہیں ہو کہ اچھا بعض لوگ نیکی نہیں بتاتے اپنی, لیکن سامنے والے کو یہ میسج دے دیتے کہ دیکھو میں اپنی نیکی نہیں بتانا چاہ رہا. ہاں, تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے.
کہ بھائی آپ ماشاءاللہ ایک تو تہجد گزار ہیں اور ماشاءاللہ وہ ایسے مخلص ہیں کہ اپنی نیکی بھی آپ چھپاتے ہیں، پتہ چل گیا سامنے والے کو. اب تو یہ ڈیڑھ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. جی تو میں نے دیکھا اس رفع علی سواد عظیم، میں دیکھا ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی. فظننت انہم امتی، میں سمجھا یہ میری امت ہے. اللہ کے نبی وسلم کو اپنی امت کی کثرت بڑی اچھی لگتی ہے، آگے آئے گا. کہا نہیں، ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی امت کے بعد سب سے بڑی امت کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے، حضرت موسیٰ کی قوم. کہا فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر میں نے دیکھا ایک اور بڑی جماعت مجھے دکھی. فقیل علی، تو میرے لیے کہا گیا ھذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے. تو نبی السلام اپنی امت کی کثرت پہ بڑا خوش ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت بیسٹ آف دی امہ ہو، ہر کام میں بیسٹ ہو، کثرت میں بھی سب سے زیادہ ہو، اعمال میں بھی سب سے زیادہ ہو، اور اللہ کے تقوی میں، اللہ سے ڈرنے میں، اللہ کی عبادت میں بھی سب سے آگے ہو. اور ان لوگوں کے ساتھ ومعہم 70,000، یہ ہے ہمارا ٹاپک، یہ چیپٹر کی وہ حصہ ہے، حدیث کا وہ حصہ ہے جس کا چیپٹر سے تعلق ہے. کہا ان کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، جو جنت میں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جائیں گے. ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ ان پہ عذاب ہوگا، یعنی یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ ان کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے. ایسے 70,000 لوگ ہیں. ثم نہض فدخل منزلہ، یہ بات کہہ کے نبی علیہ السلام اٹھے اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے. فغاض الناس فی اولئک، لوگوں نے اب اس بات میں غور و خوض کرنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں. کچھ نے کہا کہ یہ ہیں، کچھ نے کہا فلعلهم الذي ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، کہ بعض نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام پہ پیدا ہوئے اور انہوں نے آج تک کسی کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. وذکروا اشیاء، اور انہوں نے بہت چیزیں ذکر کی، مختلف اپنے جو ہے نا آئیڈیاز یا ان کی اوپینینز اپنے بتائے. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ، پھر نبی علیہ السلام نکلے اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کون لوگ ہوں گے. کہا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون جو دم نہیں کرتے یا دم نہیں طلب کرتے ہوں گے، اور ولا یکتمون، اور داغ نہیں لگواتے ہوں گے، ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہوں گے. صحیح. یہ حدیث کون سنا رہا تھا؟ سعید بن جبیر. کس بات پہ؟ انہوں نے دم کیا تھا، دم کرنے کی انہوں نے دلیل دی. انہوں نے دم نہ کرنے کی دلیل دی کہ بھائی اس امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے دم طلب نہیں کیا ہوگا؟ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے، ہاں یہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ وہ حدیث سنا رہے تھے حضرت سعید بن جبیر. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ صحابہ یا تابعین کا اگر کوئی اختلاف ہوتا تھا تو اس طرح سے اس کو حل کیا کرتے تھے. کبھی کوئی اختلاف ہو، کوئی مسئلہ ہو، طریقے سے اچھے آسان انداز میں اس کو بیٹھ کے حل کیا جائے، اپنی بات کو بھی آگے پہنچایا جائے، سامنے والے کی اوپینین بات کو بھی سمجھا جائے، اور سامنے والے کو بھی یہی کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا آپ نے کام کیا، بہت اچھا کیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جس کے علم میں جو تھا اس نے وہ کیا، لیکن میں اب آپ کو صحیح بات یہ ایک چیز بتاتا ہوں جو میرے علم میں. انہوں نے ان کو وہ بتائی. اب رقیہ کرنا اور رقیہ کروانا، اس میں کیا فرق ہے، اور دم کی کیا شرائط ہیں، جائز دم ناجائز دم کیا ہے، اور وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ بری نظر اور زہریلے جانور کے ڈسے جانے کے علاوہ دم نہیں ہو سکتا، اس کا کیا معاملہ ہے، کیا اس کے علاوہ بھی دم ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ پھر ہم عید کے بعد ڈسکس کریں گے. یہ سسپینس ہے. شیخ ایک سوال پوچھنا تھا. جی جیسے کہ آپ نے یہ حدیث میں بتایا ہے کہ دم کرا نہیں سکتے، تو ہم چھوٹے بچوں کو دم کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے؟ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین پہ دم کیا کرتے تھے نسبت کا. جی بالکل، یہ میں پہلا اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں بتانا تھا اور بتاؤں گا بھی انشاءاللہ. دم بالکل کیا جا سکتا ہے، دم کروایا بھی جا سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ دم کیا جائے، کروایا نہ جائے. خود دم کریں، کسی سے جا کے مانگے نہیں، اور کسی کو ضرورت ہو تو خود اس کے پاس جا کے دم کر لیں، اس پہ اس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ سے دم طلب کرے. صحیح. اور پھر دم کی کیا شرائط ہیں یہ بھی پڑھیں گے. کیا دم کا مسنون ہونا ضروری ہے، کیا دم کا احادیث سے ثابت ہونا ضروری ہے یا نہیں، اور کیا شرائط ہیں دم کی، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کیا انسان کو دم نہیں کرنا چاہیے جبکہ وہ بیمار ہو، بری نظر، جنات وغیرہ؟ خود کرنا چاہیے، افضل ہے. میں نے جواب دے دیا. کروایا بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر وہ 70 کرے گا تو 70,000 کی فہرست میں شامل رہے گا. لیکن اگر وہ کسی سے طلب کر لے گا، مانگ لے گا دم، تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ 70,000 کی لسٹ میں سے نکل جائے گا. اس پہ انشاءاللہ جب بقیہ ہمارے کولیگز ہوں گے تو پھر ہم اس کی تفصیل کریں گے انشاءاللہ. دونوں حدیثیں ہیں اور دونوں میں تطبیق کی جائے گی. تطبیق مطلب ایسی صورت نکالی جائے گی کہ دونوں پہ عمل ہو جائے. جی ارشد، جی اسد بھائی سوال کس پہ؟ بریانی وغیرہ پہ جو دم دیا جاتا ہے.
ہاں تو دم کر سکتے ہیں, میں تو منع نہیں کیا. یاسین پڑھ کے بھی پھونک دیں آپ, ان جتنی دیر میں آپ یاسین پڑھیں گے بریانی ختم ہو جائے گی. راکی لوگوں کی جو رقیہ آڈیو رہتی ہے وہ سب سن سکتے ہیں, اس کا کیا؟ جی بالکل سن سکتے ہیں, لیکن بیسٹ یہ ہے کہ خود دم لائیو بیٹھ کے سامنے کیا جائے. آڈیو سے بھی اکثر اثر ہو جاتا ہے, لیکن اگر اثر نہ ہو رہا ہو, فرق نہ پڑا تو خود بیٹھ کے کریں. اثر ہو بھی رہا ہو تب بھی خود پڑھ کے بیٹھ کے کرنے کا موقع ملے تب بھی خود کریں, بہتر یہ خود کریں, کیونکہ وہ جو آڈیو پہ تھا پتہ نہیں اس کی کیا نیت تھی, آپ کی کیا نیت ہو. صحیح. مخضرمین کی ڈیفینیشن میں نے دے دی کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی لیکن وہ مسلمان نہیں تھے, نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ مسلمان ہوئے, یہ مخضرمین ہے. یا پھر یہ مخضرمین ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے, مسلمان بھی ہوئے, لیکن نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہوئی, تو یہ بھی مخضرمین ہے. دونوں مخضرمین ہیں. جی جی ہاں ان میں شامل ہیں. جی جی ان میں 70,000 لوگ جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے, ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں, ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے کبھی دم طلب نہیں کیا ہوگا. صحیح ہے. تو دم کرنے سے آپ اس فہرست سے نہیں نکلیں گے, لیکن دم طلب کرنے سے اس فہرست سے نکل جائیں گے, اس لسٹ سے نکل جائیں گے. آڈیو والا کہاں جائے گا دم؟ وہ وائر میں. سب سے بہتر یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس ہر نماز کے بعد پڑھیں. بالکل. اسائنمنٹ کے بارے میں بتا دیں, کیا بتاؤں؟ اسائنمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے, ملے گا آن لائن LMS پہ آئے گا. آن سائٹ والوں کو کیسے ملے گا بھائی؟ واٹس ایپ پہ ملے گا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو نظر بد لگ جائے تو کیا اس پہ دم کر سکتے ہیں؟ جیسے نیا گھر کو, جی بالکل, آیت الکرسی پڑھ کے آپ دم کر کے پھونک دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. حفاظت کی دعائیں کریں, حفاظت کی دعائیں پڑھ کے پھونک دیں, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی دم ہے. جی آڈیو رقیہ دم طلب کرنے میں شامل ہے یا نہیں؟ اللہ عالم. خیر طلب تو نہیں کر رہے, آپ خود ہی سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ریپیٹ کرتے رہے آپ, گویا کہ وہ پڑھ رہا ہے آڈیو پہ اور آپ سن رہے ہیں. یہ کر لیا جائے تو بہتر ہے. ہاں یہ 3 ہے نا, کہ جنہوں نے کبھی داغ نہیں لگایا ہوگا اور جنہوں نے کبھی بدشگونی نہیں کی ہوگی. او آج صبح دودھ گر گیا, آج بہت برا دن گزرے گا, کالی بلی سامنے سے گزر گئی, شیشہ ٹوٹ گیا. جی یہ بتاؤں گا اگلی کلاس میں انشاءاللہ. یوٹیوب پہ سرچ کرنا طلب ہی ہے, اللہ عالم, لیکن طلب ہوتا ہے آپ کسی سے جا کے مانگیں. ہاں صحیح بھی کہہ رہے ہیں, تلاش بھی ہو سکتا ہے وہ. صحیح ہے. آپ سیکھنے کے لیے بھی تو طلب جا رہے ہیں ادھر, علم حاصل کرنے کے لیے بھی تو جا رہے ہیں نا, وہ علم طلب کر رہے ہیں. ضروری آپ دم کروا رہے ہیں کہ پڑھو اور مجھ پہ پھونکو. صحیح ہے. شیخ اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ ہم نے دم طلب کی ہے پہلے, اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا, تو کیا اب ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں 70,000 لوگوں میں سے شامل کر دے؟ جی بالکل, دعا کریں, اپنے لیے بھی کریں, میرے لیے بھی کریں, تمام کلاس والوں کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 کی فہرست میں شامل کر دے. دعا کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, ہر نماز کے بعد کریں, تہجد کے وقت کریں, عید کے دن کریں, شام کو کریں, صبح کریں, دعا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوارج وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں یا وہ جو دوسروں کو اسلام سے نکال دیتے ہیں؟ خوارج وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے کبیرہ گناہ کرنے پہ ان کو اسلام سے نکال دیتے ہیں, خود تو وہ گناہوں سے بہت دور ہوتے ہیں, بڑے اسٹانچ کہہ لیجیے فالوورز ہیں اسلام کے, یعنی بڑے ایکٹیو, یعنی دین پہ عمل کرنے والے ہیں, بہت زیادہ عبادت گزار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کے تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے, ان کی تلاوت کو, ان کے اذکار کو, عبادات کو دیکھ کے تم اپنی عبادات کو کم تر جانو گے. یار ہم تو کوئی عبادت ہی نہیں کر رہے, یہ کتنے عبادت گزار ہیں. جی بندے بھی ہو سکتے ہیں, جماعت بھی ہو سکتی ہے. ان کی نشانیاں یہی ہیں, اور بھی ہیں, کئی اور بھی ہیں. جو رشتہ دار شرک کرتے ہوئے انتقال کر گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. یہ میں اگلی کلاس میں بتاؤں گا, یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے. مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, لیکن یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ وہ مشرک تھا یا نہیں تھا. آپ کو نہیں پتا کہ وہ مشرک تھا یا نہیں تھا کیونکہ وہ کلمہ گو مشرک ہے. صحیح. لیکن ایک رشتہ دار ہو, اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. کسی مشرک سے گفٹ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں, اگر اس کی کمائی حلال کی ہے تو آپ گفٹ لے سکتے ہیں اس سے.
نہ پسند آئے تو ہمیں دے دیں، مسئلہ نہیں ہے، ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے جی. گھر پر دم کرنا یہ تو نان لیونگ ہے. نان لیونگ پر دم کر سکتے ہیں کیا، یا انسانوں کے علاوہ نان لیونگ پر دم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. آپ مال پہ دم کر سکتے ہیں، مال کی حفاظت کے لیے مال پہ دم کر سکتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ والی حدیث ہے کہ شیطان آیا تھا مال اٹھانے لگا، تو شیطان نے ابو ہریرہ کو بتایا کہ تمہیں ایک ایسی آیت بتاتا ہوں جو پڑھ کے پھونک دو گے تو کیا ہوگا، یا پڑھ دو گے اپنے سامان پہ تو پھر شیطان نہیں آئے گا اس کے قریب، اللہ حفاظت کرے گا. تو کیا یہ ثابت ہے نا، آیت الکرسی پڑھیں پھونکے، مسئلہ نہیں ہے. شیخ ان لوگ جو مشرک کافر بول دیتے ہیں کسی کو بھی، ایون کہ یہ منع ہے کہ ترنت دیکھ کر کسی کو نہیں کہنا چاہیے، تو ان لوگ کس میں سے ہیں؟ جیسے وہ کسی پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، ہمیں ان پہ فتویٰ، ہمیں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی کسی کی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ فتویٰ لگانے والوں پہ ہم کوئی فتویٰ لگائیں، اور وہ بھی کافر مشرک کا فتویٰ. ان کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی جو آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، حدیث میں منع ہے. آپ کسی کو اگر کافر کہہ رہے ہیں، وہ اگر حقیقتاً کافر نہیں ہوا تو آپ ہو جائیں گے، اس بات سے ڈریے. لیکن یہ نہیں کر سکتے بھائی وہ مسلمان ہے، حدیث میں آئے کہ ایک بندہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہوتا ہے، اس لیے تم بھی کافر ہو گئے. یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یوم عرفہ کا روزہ 8 کا رکھنا ہے یا 9 کا؟ پلیز رپلائی. 8 9 کا دونوں رکھیں، کل بھی رکھیں پرسوں بھی رکھیں، ورنہ 9 کا ہی رکھیں. ہمارا یوم عرفہ 9 ہے. نظر نیاز کا کھانا شرکت پر چلیں، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. ساری کلاس سے سوال ابھی نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.